बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ ये है उम्मे ज़ोया का बन जाओ मीत मेरे। उम्मे ज़ोया मेरे लिए बहुत न्यू नाम है। मैं पहली दफ़ा इनका कोई कंटेंट पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसा लिखती हैं। थोड़ा सा एक दो मैंने जो पेज इस नावल के पढ़े हैं तो उस लिहाज से मुझे तो इनका कंटेंट अच्छा लग रहा है ना। आगे जब कहानी पढ़ेंगे सुनेंगे आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको उम्मे ज़ोया का ये नावल कैसा लगा। बेसिकली ये नावल बॉस बेस्ड है, मतलब इसमें जो हीरो है वो बिजनेसमैन है और जो हीरोइन है उसी के ऑफिस में उसकी फाइनेंस हेड है, उससे रिलेटेड है ये सारा। तो स्टार्ट करते हैं और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये नावल जो है ये मई 2021 के आंचल के शुमारे में मेरा ख़्याल है ये शाया हुआ था। मैं भी फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम पढ़ें और सुने और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। उसके बाद में अगर इनकी कोई और नावल हुए तो वो भी ज़रूर पढ़ूँगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। बन जाओ मीत मेरे उम्मे ज़ोया। या इलाही, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मिस अलीना और इतनी एक्टिव, हमज़ा ने शोखी से कहते हुए तेज़ी से फाइलों को तरतीब देती अलीना को छेड़ा तो वो उसे घूरते हुए बोली, मैडम शाह ने अर्जेंट मीटिंग कॉल करके सारी फाइलों पर प्रेजेंटेशन मांगी है। जुमलेबाजी छोड़ो, अपनी खैर मनाओ, तुम्हारी फाइलों पे अब भी बहुत काम बाकी है। हाथ के साथ तेज़ी से ज़बान चलाते हुए उससे धमाका किया तो हमज़ा की हंसी मिनटों में गायब हो गई थी। उसने बेख्तियार माथे पे हाथ मारा। मारे गए मुझे मैडम के ठंडे लहजे में फेंके गए आग के गोले अभी से महसूस होने लगे हैं। मैं भागा और वाकई वो भागते अपने कैबिन की तरफ गया था। लीना हंसते हुए अपने काम की तरफ मतवज्जा हुई कि बहरहाल मैडम शाह काम के मामले में बहुत असूल पसंद थी और ये बात सबको पता थी। RS लिमिटेड एक प्रोडक्ट कंज्यूमर कंपनी थी जिसके मालिक सिकंदर हुसैन एक सेल्फ मेड खुश अखलाक और इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। असूलों की पाबंदी और हर किसी से यकसा बर्ताव की वजह से तमाम स्टाफ उनके यहाँ एक फैमिली की तरह ही काम करता था। आज उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग एक ख़ास मकसद से बुलवाई थी। मैंने जब इस कंपनी की बुनियाद रखी थी तो ना मेरे पास भरपूर सरमाया था, ना अफराधी कुव्वत, सिर्फ उम्मीद, मेहनत और यकीन के बल पर मैंने ये सफ़र शुरू किया था। वो अपने मखसूस दोस्ताना अंदाज में सबसे मुखातिब थे। आज हमारी कंपनी जिस मुकाम पर है, अल्लाह के करम के बाद मेरे स्टाफ की मेहनत और ईमानदारी ही इसका सबब है। मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा हम इसी तरह मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करते रहेंगे। सब लोग पूरे इन्हमाक से उनकी तरफ मुतवज्जा थे। आज आप सबको यहाँ बुलाने का ख़ास मकसद इस कंपनी के असल मालिक और CEO से मिलवाना था। उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ बैठे संजीदा और खूबरू से शख्स को मुस्कुरा के देखा। मीट माई सन रेहाब सिकंदर। रेहाब ने हल्की सी मुस्कुराहट से सब की तरफ देखा। रेहाब, ये मेरे बहुत ही काबिल डिपार्टमेंट हेड्स हैं। ये प्रोडक्शन हेड इजहार साहब, क्वालिटी हेड अब्दुल करीम साहब, फाइनेंस हेड मिस शाह, डिस्ट्रीब्यूशन हेड मुबीन साहब और ये HR हेड मिस तानिया। उन्होंने फर्दन सबका तारुफ करवाया। लो भाई, अब अपना कारोबार संभालो, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई आज से। उन्होंने राहब की तरफ शरारत से देखा। मैं कभी कभार ही ऑफिस आया करूँगा, अब तो मेरे लाइफ एंजॉय करने के दिन हैं। उनके शोखी से कहने पर सब की दबी दबी हंसने की आवाज़ें गूंजी, जबकि रेहाब ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहना शुरू किया, ये जगह आपकी है और आपकी ही रहेगी। इसने एहतराम और मोहब्बत से बाप की तरफ देखा। मैं अपनी तालीम और मेहनत से कंपनी को तरक्की की मज़ीद मनाजिल तय करवाने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप सबका ताबन मुझे हासिल रहेगा। उसने अगला जुमला तमाम हेड्स की तरफ देखकर कहा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एनुअल ऑडिट काफ़ी करीब है, तो अभी मेरे लिए इतना टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा अगर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग विज़िट करके डिटेल्स नोट करूं। इसलिए मैं चाहूँगा तमाम हेड्स मुझे अपने अपने डिपार्टमेंट की इस साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द अज जल्द फ्राहम करें ताकि ऑडिट से पहले हमारा तमाम डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो। ओके, आप लोग समझ गए? सब के इस बात में सर हिलाने पर उसने मज़ीद कहा, गुड, तो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर आप सबकी प्रेजेंटेशन मिल जानी चाहिए। अगर किसी को कोई सवाल हो तो फिज़िकली मुझसे डिस्कस कर सकता है। फिर मज़ीद कुछ हिदायत देकर उसने मीटिंग बर्खास्त कर दी थी। शाह गाड़ी पंक्चर हो जाने की वजह से आज 1 घंटा लेट ऑफिस पहुंची तो एक अफरा तफरी सी बर्बाद थी। वो इसकी वजह सोचती कमरे में दाखिल हुई थी कि रेहाब के ऑफिस से कॉल आ गई
उसे शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई तो सामने बैठा रिहाब उसी की तरफ मतवज्जा था। आपने मुझे जो प्रेजेंटेशन दी थी इसमें सारे रिकॉर्ड्स शामिल थे मिस शाह? उसने संजीदगी से पूछा। यस सर, पिछले साल हमने जितनी सेल परचेजिंग ट्रांजैक्शंस की हैं सबका मुकम्मल रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। शाह ने पूरे यकीन से जवाब दिया तो रिहाब ने अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ की। तो फिर केमिकल अलाइड की इस परचेज़ का रिकॉर्ड कहाँ है? शाह को झटका लगा। उसने तेज़ी से कीबोर्ड पे उंगलियां चलाई, मुख्तलिफ फाइल्स खोली, लेकिन रिहाब का मतलूबा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद नहीं था। उससे खामोश देखकर रिहाब बोला, ये बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स थी और इसका रिकॉर्ड ना होना हमारे साहब को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सर, इसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस पे मैंने खुद देखा था। आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं प्रेजेंटेशन अपडेट करके आपको सेंड करती हूँ। शाह के कहने पर रेहाब की पेशानी पे बल नमूदार हुए। मिस शाह, जल्दी मुझे वो फ़ाइल चाहिए। शाह इस बात में सर हिलाती अपने कैबिन में और फ़ौरन ही अपने ऑफिस में अब्दुल रहीम साहब को बुलवाया। अब्दुल रहीम साहब, मैंने लास्ट वीक ही पूरा डेटाबेस चेक करके उसका पासवर्ड आपको दिया था। एक बड़ी ट्रांजैक्शन इसमें है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी डील का रिकॉर्ड ही गायब हो? उसके मखसूस खुश्क लहजे में पूछने पर अब्दुल रहीम साहब हिम्मत मुजतम्मा करते हुए बोले, मैडम वो दरअसल हमारे पास रिकॉर्ड सारे थे। उन्होंने शाह के मतवक्का रद्द-ए-अमल का सोचकर थूक निगला। अब्दुल रहीम साहब, मेरे पास कसौटी खेलने का टाइम नहीं है, वो दरश्ती से बोली। ये सब किससे किया और कैसे हो? मुझे नाम चाहिए। अपने कंपनी के रिकॉर्ड राजदाना तौर पर किसी को दिए थे। मैडम, असल में पिछले दिनों वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और मैं कुछ घरेलू मामलात की वजह से बहुत उलझा हुआ था, तो मैंने एंट्री डेटा माइनर के लिए आईटी इंजीनियर अकील को एंट्री पासवर्ड दिया था। व्हाट? शाह का गुस्से से बुरा हाल हुआ और मैडम उससे पूरी ईमानदारी से वो डाटा फीड कर दिया था। उसके बाद उसने सोचा कि फोल्डर मेजर ट्रांजैक्शन को भी अरेंज कर दे, क्योंकि उसे मैनेजमेंट डाटाबेस पे काफ़ी अबूर हासिल है। लेकिन क्योंकि मैंने उसे उन फाइल्स का पासवर्ड दिया नहीं था, तो दोबारा गलत पासवर्ड लगाने पर वो फाइल क्रैश हो गई थी। और ये सब आप मुझे अब बता रहे हैं, जब मैं फ़ाइल प्रेज़ेंटेशन रेहाब साहब को भेज चुकी हूँ। आपको अंदाज़ा है आपकी ज़रा-सी लापरवाही कितने बड़े नुकसान का मौजब बन सकती है? आपकी नौकरी भी जा सकती है। मैडम, माज़ूर चाहता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी तरह मेरा नाम आगे जाने से रोक लें। वो गड़गड़ाए। आप मेरी बात शायद समझ नहीं रहे। मुझे बताएँ कि 4 दिन में ऑडिट शुरू होने वाला है। अगर इतनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन की डिटेल ना मिली तो कंपनी को लाखों की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और उससे रुक कर एक गहरी सांस लेकर खुद को मुतमिन किया। आप चाहे और वकील को मेरे पास भेजें, लेकिन मैडम मेरी जॉब, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। फिलहाल उसने रुखाई से कहकर सामने रखे लैपटॉप पर नज़रें मरकूज कर दी। अब्दुल रहीम साहब बेहद परेशानी के आलम में बाहर निकल गए थे। उनके जाने के बाद शाह ने सर हाथों में थाम लिया। वो 3 साल से यहाँ काम कर रही थी और कभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई शिकायत या कोताही सामने नहीं आई थी, और अब पहली बार ही इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया था। उसका दिमाग उस वक्त तेज़ी से काम कर रहा था कि दस्तक देकर अकील अंदर दाखिल हुआ। वो तीखे चुतूनों से उसकी तरफ मतवज्जा हुई। आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं? उसने पहला सवाल ही ये किया था। अकील ने इस बात में सर हिलाया। यस मैम, लेकिन आज और इसी वक्त मैं आपको निकालती हूँ। उसके दो टोकनदाज पर वो बुरी तरह बौखला गया। मैम प्लीज़, ये मेरी पहली गलती थी। आई एम सॉरी, मुझे एक मौका दे दें प्लीज़। कुछ गलतियाँ नाकाबिले तलाफ़ी होती हैं। अकील, फ़ाइल कॉन्फिडेंशियल में इस परमिशन विद आउट का मतलब समझते हैं आप? आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। मैम प्लीज़ मुझे एक चांस दें। मैं उस दिन से ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था जिससे वो फाइल्स बाजियाब्त कर सकूँ, और मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका हूँ। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था, मुबादा वो लेटर हाथ में ही ना पकड़ा दे। हमारे पास तजर्बात का वक्त नहीं है अकील। आप पहले सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर उस पर काम करेंगे। 4 दिन बाद ऑडिट है, कैसे होगा ये सब? मैम, लगातार 48 घंटे सॉफ्टवेयर रन करने के लिए चाहिए, जिसके बाद मुझे 100% उम्मीद है कि सारी फाइल्स रिकवर हो जाएंगी। मैं रिहाब से बात करती हूँ। अगर परमिशन मिल गई तो हम अभी और इसी वक्त से काम शुरू करेंगे। बसूरत दीगर आपको कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। हतमी अंदा- उसके हतमी अंदाज पर अकील बेचारगी से एक लम्हे खड़े रहने के बाद बाहर निकल गया। शाह ने तेज़ी से गूगल पे अकील के बताए हुए सॉफ्टवेयर की डिटेल्स पढ़ी। ये क्रैश्ड फाइल्स को रिकवर करने का बेहतरीन सॉफ्टवेयर था, जिससे कामयाबी 99% यकीनी थी। शाह मुतमईन सी होकर रिहाब के ऑफिस की तरफ चल दी। उसने अकील को निकालने का डर वापस ले लिया था। वो अपनी सारी महारत इस काम पे लगा देगी, लेकिन जब उसने सारी बात जिम्मेदारान के नाम हज़फ करके रिहाब के सामने रखी तो वो हत्ते से खड़ गया। इतने बड़े ब्लेंडर को आप इतना लाइट ले रही हैं? आप लोगों की कोताही की वजह से कंपनी डिफॉल्टर
قرار دی جا سکتی ہے؟ سر یہ تب ہوگا جب ہم ان کو ریکارڈ شو نہ کر پاتے. میں نے حل ڈھونڈ لیا ہے اور ہم آڈٹ سے پہلے ہی ساری فائلز ریکور کر لیں گے. مجھے ان لوگوں کے نام چاہیے جنہوں نے غفلت برتی ہے. رحاب نے ترشی سے کہا. سوری سر، میں ان کے نام آپ کو نہیں بتا سکتی، میں ان کو خود ڈیل کر لوں گی. فی الحال ہمارا مقصد ڈیٹا ریکوری ہے، جس کے لیے میری ٹیم کو یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے. اگر پہلی دفعہ ہی کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہ لیا گیا تو سارا اسٹاف اپنی من مانی کرنے لگے گا. سر ہمارا اسٹاف بہت قابل اور محنتی ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے بحث نہیں ان بندوں کے نام چاہیے مس شاہ. رحاب نے مس پر ہاتھ مار کے زور سے کہا. تو اب کے شاہ کو بھی غصہ آ گیا. اور میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گی. اس کے دوبدو کہنے پر رحاب نے بھمس کر کر اسے دیکھا. فائن، تو پھر میں آپ کو اس ٹاسک سے الگ کر رہا ہوں. میرے لیے یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں، ان سے میں اپنے طریقے سے ڈیل کر لوں گا. آپ جا سکتی ہیں. شاہ کا چہرہ غصے اور اہانت سے سرخ ہو گیا. اس نے اپنے روم میں آ کر کمپیوٹر سے ایک پرنٹ آؤٹ نکالا اور سکندر صاحب کے کمرے میں پہنچ گئی. آئیے مس شاہ، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح شفقت سے پوچھا. اس نے اس بات میں سر ہلا کر پیپر ان کی میز پر رکھ لیا. سر یہ میرا ریزائن ہے. سکندر صاحب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے. کیوں بھائی؟ انہوں نے لیٹر کو ہاتھ بھی نہ لگایا. اس نے سارا قصہ ان کو سنایا. پھر آخر میں بولی. ہمارا اصل مقصد تو ڈیٹا ریکور کرنا ہے نا، کسی کی نوکری ختم کرنا یا اس کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا. اور سی ای او صاحب کو اگر سب کچھ خود ہی ڈیل کرنا ہے تو مجھے ہیڈ کی پوسٹ پر رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں ایسی آمریت پسندی میں کام نہیں کر سکتی. اوکے ریلیکس، آپ بیٹھے، پانی پیے. انہوں نے اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ کر خفیف سا مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کال کر کے رحاب کو بلوایا. سر آپ پلیز میرا ریزائن ایکسیپٹ کریں تو میں چلوں. مجھے اب سی ای او صاحب سے کوئی بات نہیں کرنی. دیکھیے مس شاہ، اس ریزائن کی اصل جگہ تو ہے یہ. انہوں نے ایک لمحے میں لیٹر پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا. شاہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی. میں اپنی اتنی قابل و وفادار امپلائی کو بالکل بھی نہیں کھونا چاہتا. اور میں تبھی نوک کر کے رحاب اندر داخل اور وہاں بیٹھی شاہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. آپ نے بلایا تھا؟ ہاں آؤ یہاں بیٹھو. انہوں نے شاہ کے ساتھ رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ تون کرہن بیٹھ گیا. اب آپ دونوں باری باری بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ ڈیڈ، کمپنی کی عزت داؤ پہ لگی ہے، آڈٹ بالکل سر پہ ہے اور اتنی بڑی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز ہی رجسٹر نہیں ہیں. ہم پہ پینلٹی لگ سکتی ہے، بدنامی الگ ہوگی اور اس کے سب ذمہ دار لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے. سر احساس ہے، جب ہی سلیوشن لے کر ان کے پاس پہنچی تھی، لیکن ان کو ایک تاریخی سزا دینے میں زیادہ دلچسپی ہے. میں اپنی ٹیم کو اچھی طرح جانتی ہوں. اگرچہ یہ سب کسی غلط نیت سے کیا گیا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس بندے کو ٹرمینیٹ کرتی، لیکن یہ صرف ایک غلطی ہے جو اس وقت ہمیں بھاری پڑ گئی. اوکے تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ رحاب کو منہ کھولتے دیکھ کر انہوں نے اسے آنکھ کی اشارے سے چپ رہنے کو کہا. سر ہمیں اس سسٹم پہ کام کرنے کی اجازت دی جائے. 3 دن کے اندر انشاءاللہ میری ٹیم سارا ڈیٹا ریکور کر لے گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ کل صبح سے کام سٹارٹ کر دیجیے. سر ہم ابھی سے سافٹ ویئر رن کروا دیتے ہیں. 48 گھنٹے بعد فائل ریکوری شروع ہو جائے گی اور میں خود یہاں رہ کر سارے کام کی نگرانی کروں گی تاکہ اس اسٹیج پہ کوئی بھی ایرر ہو تو فوراً اسے دیکھ سکوں. ٹھیک ہے، آپ شفٹ میں ڈیوٹی لگوا دیجیے. آفس ٹائم کے بعد آپ گھر چلی جائیے گا. یہ لوگ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. سکندر صاحب نے ملائمت سے کہا. سر میں ابھی گھر انفارم کر دیتی ہوں، اب یہ مسئلہ حل کر کے ہی جاؤں گی. وہ پورے اعتماد میں انداز میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی. اس کے جانے کے بعد سکندر صاحب رحاب کی طرف متوجہ ہو جو شاکی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا تو وہ شرارت سے مسکرائے. نظر لگاؤ گے کیا مجھے؟ ویسے بھی میں اس بلیو ڈریس میں بہت اچھا لگتا ہوں. آپ نے مجھے اس کے سامنے انسلٹ کرنے کے لیے بلوایا تھا؟ وہ شاکی انداز میں بولا. نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ لڑکی اپنے کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے. بس تم مجھ سے کام کروانے کا طریقہ سیکھ جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اگر تم اسی طرح اپنی انا میں رہے تو کام کیسے چلے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ اس کو اتنا فیور کیوں دیتے ہیں. وہ چند دنوں میں ہی ان کا شاہ کی طرف جھکاؤ محسوس کر چکے تھے. وہ معنی خزی سے مسکرائے. کہا نا وہ بہت قابل ہے اور میں نے کچھ فیوچر پروجیکٹس بھی اسے سونپنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. ان کے مبہم جملے پر وہ چڑ کر بولا. لیکن پھر مجھے ان پروجیکٹ سے دور رکھیے گا کیونکہ میں اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتا. سکندر صاحب زیر لب مسکراتے ہوئے اس سے باقی ڈپارٹمنٹ کی پروگریس پوچھنے لگے تھے. یہ سافٹ ویئر ہر فائل ریکور کرنے کے بعد اس کو سیو کرنے کا آپشن دیتا تھا اور کیونکہ صرف مخصوص فائل ہی درکار تھی اس لیے کمپیوٹر پہ کسی کا موجود رہنا ضروری تھا، ورنہ پچھلی فائل کو اوکے کیے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس لیے شاہ نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی جس میں وہ خود بھی شامل تھی. ہر ایک کو 4 گھنٹے اسکرین کی طرف متوجہ رہنا تھا. سکندر صاحب رحاب بھی رات 11 بجے تک آفس میں رہے. سکندر صاحب نے ایک بار پھر شاہ کو گھر جانے کو کہا لیکن وہ اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی. جب ہی سہولت سے انکار کر دیا. اگلی صبح جب سٹاف پہنچنا شروع ہوا یہ چاروں اپنے کام میں پوری تندہی سے مصروف تھے. چونکہ آڈٹ میں پورے سال کی پرفارمنس مانیٹر ہوتی تھی اس لیے شاہ
बीच बीच में डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से भी रिपोर्ट ले रही थी। ये काम इस कदर अहम था कि वाक़ईतन सबकी नींदें उड़ी हुई थी। रिहाब ने दिन में कई बार सिस्टम रूम का विज़िट किया था, अकील से वक्तन फ़वक्तन प्रोग्रेस से आगाह करा था, काम सही रफ्तार से आगे बढ़ा था। बिलाखिर 48 घंटे मुकम्मल होने के बाद सिस्टम ने रीस्टार्ट होकर सारी फाइल्स डाटाबेस में ट्रांसफ़र कर दी थी। इन चारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शाह कुछ आदत और कुछ अपनी पोजीशन के लिहाज में ज़्यादा इजहार नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी 3 लड़कों ने तो बाकायदा एक दूसरे से गले लगकर मुबारकबाद दी थी। शाह ने सिकंदर साहब के पीए को कॉल करके उन्हें ये बताने के लिए कहा था कि कुछ देर बाद वो सब रिहाब के साथ मौजूद थे। उन्होंने इन चारों के काम को खूब सराहा। वेल डन, जब तक आप जैसे ज़हीन नौजवान इतनी जान पेशानी से काम करते रहेंगे, हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। बहुत मुबारक हो शाह आपको। उनकी तारीफ पे वो हल्के से मुस्कुरा के शुक्रिया अदा करने लगी। रिहाब खामोशी से उसका जायज़ा ले रहा था। जब सिकंदर साहब को वो फाइल्स दिखा रही थी, वो 3 दिन से वही कपड़े पहने हुई थी। आंखें नींद की कमी की वजह से सुर्ख और बोझिल थी, लेकिन चेहरे पे इत्मीनान था। आप लोगों की मेहनत का मैं कायल हो गया हूँ, उसने उन सबको मुखातिब करके कहा। शाह बस हल्के से सर हिला के रह गई, जबकि बाकी तीनों अपनी नौकरियां बच जाने पे अज़हद खुश थे। थैंक यू सर, अब अगले 3 दिन तो ऑडिट में लग जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को 2 दिन का ऑफ़ दिया जाएगा। सर मुझे ऑफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इन तीनों को आप बिल्कुल ऑफ़ दीजिएगा। आप तो कायदे आज़म की सही पैरोकार हैं मिस शाह। काम काम और बस काम। चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे। आप लोग फ्रेश हो जाएं। आज का लंच मेरी तरफ से जहाँ से चाहे ऑर्डर करें, सिकंदर साहब ने कहा। सिकंदर साहब छोटी छोटी काविशों को भी इतने अच्छे से सहराते थे कि काम करने वाले की सारी थकन उड़नछू हो जाती थी। इन दोनों के जाने के बाद शाह ने भी अपनी टीम को मुबारकबाद दी और आइंदा के लिए बहुत मोहतात रहने का कहकर अपने रूम में चली गई। ऑडिट बहुत कामयाब रहा था। इसी ऑडिट की बुनियाद पर हर साल लोकल कंपनीज की एक कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाता था और इस साल ये अवार्ड RS को मिला था। सिकंदर साहब ने सारे स्टाफ को बोनस और एक बेहतरीन सी दावत देने का ऐलान किया, लेकिन स्टाफ ने किसी पिकनिक टूर की फरमाइश कर दी ताकि इतनी बड़ी कामयाबी का जश्न भी अच्छे से मनाया जा सके। सिकंदर साहब ने बखुशी इस तजवीज़ को कबूल करते हुए 2 रोज़ा टूर का अहतमाम कर दिया। वो बड़े जिंदा दिल इंसान थे, बच्चों की तरह घूमने फिरने के शौकीन और अपने स्टाफ को भी उस तरह के मौके फराहम करते रहते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि शाह नहीं जा रही तो उन्होंने उसे बुलवाया। मुझे इत्तला मिली है कि आप इस इवेंट में शरीक नहीं हो रही। उनके इस्तफसार पर उसने धीरे से सर हिलाया। सर मुझे इस तरह की एक्टिविटी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। I'm सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, उसने सादगी से कहा। पिछले 3 सालों में आप हर आउटडोर इवेंट पे गायब हो जाती हैं, लेकिन इस बार नहीं। उनके शगुफ्तगी से कहने पे वो बेचारगी से उन्हें देखने लगी। अगर कोई घर से इजाज़त का मसला है तो मैं आप के पेरेंट्स से बात करूं। अरे नहीं सर, असल में मैं खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, इसलिए मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप साथ चलती, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहती तो फिर मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए। उनके खुलूस से कहने पर शाह को शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। वो बिला इरादा कह गई, सर आप जानते हैं कि मैं आपका कितना एहतराम करती हूँ, मुझे आपकी बात टालना अच्छा नहीं लग रहा, मैं चलूँगी। दैट्स ग्रेट, वो खुश हुए। शाह मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, तुम बहुत ज़िम्मेदार लड़की हो, लेकिन बेटा अपने आपको सिर्फ काम में मसरूफ़ कर लेने से अक्सर सलाहियतें मुंजमद होने लगती हैं। उन्हें रवा रखने के लिए, बेहतर कारकर्दगी के लिए दिमाग को पुरसकून और हशाश बशाश रखना बहुत ज़रूरी है। तरोताज़ा सोच के हामिल इंसान के तख्लीक़ात और तजर्बात बहुत अछूते होते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को भी वक्त दे। उन्होंने बहुत नरमी से समझाया। उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने शायद आपको बोर कर दिया। खामोशी से अपने हाथों को देखती शाह गड़बड़ाई। नो सर, मैं आपकी बातों को हमेशा गौर से सुनती भी हूँ और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करती हूँ, उसने अदब से कहा। तो सिकंदर साहब मुस्कुराए। मुझे लगता है मेरी कोई बेटी होती तो आपकी जैसी होती। शाह की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी, इसीलिए कभी कभार समझाने बैठ जाता हूँ। आप तैयारी करें, हम कल सुबह निकल रहे हैं। ओके सर कहकर वो उनके कमरे से निकल गई थी। कराची से 8 घंटे की ड्राइव पर एक पुरफिजा मुकाम था। इतने दिनों से काम की थकन के बाद ये हल्की फुल्की तफरीह सबको ही खुश कर गई। मौसम खासा ठंडा था, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। अगले दिन रवानगी से ज़रा पहले बस ड्राइवर की तबीयत अचानक ही काफ़ी ख़राब हो गई। बेचारा उल्टियाँ कर कर के अधमुआ हो गया था। करीबी डिस्पेंसरी ले गए तो उन्होंने हैज़े का खदशा बताकर फ़ौरन एडमिट कर लिया और ड्रिप लगा दी। उन लोगों को रवानगी में देर ना हो, इसलिए ड्राइवर ने करीबी इलाके से अपने कज़न को बुलवा लिया और वो वापसी के लिए निकल पड़े। ये ड्राइवर खासा नॉर्मल बातों नहीं लग रहा था और शहर के लोग देखकर बढ़ के भी खूब मार रहा था। हम इस रास्ते से तो नहीं आए थे। अकील ने आसपास का इलाका देखते हुए ख्याल जाहिर किया तो ड्राइवर गुलखान बड़े फ़ख्र से बोला, साहब इस इलाके का चप्पा चप्पा हमारा देखा भाला है।
ہم آپ کو بہت جلد کراچی پہنچا دے گا۔ وہ اونچے نیچے پرخطر راستوں پہ بڑی بے فکری سے بس چلا رہا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کی وجہ سے اب موبائل سگنلز بھی بہت مشکل سے آ رہے تھے۔ گل خان کے دعوے کے برعکس یہ راستہ طویل تر اور ویران ثابت ہو رہا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کو نکلنے میں ہی دیر ہو گئی اور پہاڑی علاقوں میں اندھیرا بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ سو اب دن تقریباً ڈھل ہی چکا تھا اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے ماحول میں عجیب پراسراریت سی پھیل گئی تھی۔ گل خان کی شوخی بھی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ ڈر کے مارے ان لوگوں کو یہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ باتیں کرتے کرتے ایک دو راہے کو کراس کرتے ہوئے وہ غلط راستے کی طرف مڑ گیا تھا اور اب اندازے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ راستہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب اندھیرے نے چاروں طرف اپنے پر پھیلا دیے تو سب کو ہی فکر لاحق ہوئی۔ لڑکیاں خاص کر اس سے پریشان تھی کہ وہ سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں پر تاخیر کی اطلاع بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ریحاں ویسے ہی سالوں سے پڑھائی کی غرض سے باہر تھا اور پاکستان کے اس ایریا میں پہلی بار آیا تھا۔ جب ہی اس تاخیر پر خاصا جھنجھلا رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ خواتین سٹاف کو بحفاظت گھر پہنچانا کمپنی کی ذمہ داری تھی اور اس پہ دیر باعث تشویش تھی۔ سکندر صاحب کے غصہ کرنے پہ گل خان نے رستہ بھٹک جانے کا اعتراف کیا اور تب سے ہی پریشانی اور بڑھ گئی۔ سب ہی تھکن اور بھوک سے بے حال، سب سگنلز کے ملنے کی دعا کر رہے تھے کہ کم از کم یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ اب کس جگہ پر ہے۔ اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے بس گل خان کے قابو سے باہر ہوتے ہوئے کھائی کی طرف گرنے لگی۔ کتنی ہی چیخیں بلند ہوئی، زوردار بریکوں کی چڑچڑاہٹ سے درختوں پہ سوئے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑے۔ قسمت سے کھائی کے کنارے بہت قدیم گھنے درخت تھے، بس جا کے پوری قوت سے ان سے ٹکرا کے رک گئی۔ سب کی جان میں جان آئی۔ آس پاس جنگل کا گھپ اندھیرا، نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ، صرف آسمان پہ چمکتے چاند کی روشنی میں جب لڑکوں نے بس سے اتر کر اطراف پہ دیکھا تو انہیں اپنے روکٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ بس درختوں کے سہارے اس طرح اٹکی تھی کہ کسی بھی ہلچل سے سیدھی کھائی میں جا گرتی۔ انہوں نے صورتحال بتا کر سب کو بس سے بہت احتیاط سے اتارا۔ رات کا سناٹا اور اطراف کا ماحول دیکھ کر لڑکیوں کے تو اوسان قطع ہونے لگے، کچھ نے تو رونا بھی شروع کر دیا۔ شاہا اور 3-4 حوصلہ مند لڑکیوں نے خوفزدہ ہونے کے باوجود حواس کو قابو میں رکھا ہوا تھا کہ اس صورتحال میں دوسروں پہ بوجھ بن جانا حالات کو مزید خراب کر سکتا تھا۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ لوگ کھلے آسمان تلے اپنا اپنا سامان ہاتھوں میں لیے بھوک پیاس کی کیفیت میں حیران و پریشان کھڑے تھے۔ سکندر صاحب نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا اور سب کو مخاطب کیا۔ دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ ایک اندکی مصیبت میں گھر گئے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پریشان ہونے سے ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ میں ہمیشہ آپ سب کو اپنی فیملی کہتا ہوں اور آج ہمیں ایک فیملی کی طرح ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے۔ بچیوں کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ لوگوں کو بخیر و عافیت گھر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سب ہمت سے کام لیں، اوکے؟ ان کی بات پر سب نے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ سر، آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس شیخی خورے کو مزہ چکھانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ لڑکوں نے غصے سے گل خان کی طرف اشارہ کیا تو وہ گھگیانے لگا۔ صاحب، غلطی ہو گیا، پتہ نہیں ہم کیسے راستہ چوک گیا۔ اچھا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، باغی کا سوچ رہا ہے۔ سکندر صاحب نے فلفور جھگڑے کو بڑھنے سے روکا، پھر گل خان سے مخاطب ہوئے۔ گل خان، کریم میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم سب رات گزار سکے؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک دم اس کے دماغ میں اوندا سا لبکا۔ ہاں صاحب، یہاں سے تھوڑی دور سائی سرکار کا ڈیرا ہے، وہاں ضرور رہنے کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں سب میں جیسے ایک نئی روح پھونک دی۔ سامان تو سب کے ہاتھوں میں تھا ہی، سب نے فوراً ہی گل خان کی تقلید میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بار پھر خود کو ہیرو سمجھ کر باتونی موڈ میں آ چکا تھا۔ یہ سائی سرکار کون ہے؟ ریحاب کو تو یہ نام ہی عجیب سا لگا۔ صاحب، یہ پورا علاقہ سائی سرکار کا ہے، جاندار اور بے جان سب ان کی ملکیت میں ہے۔ ان کے حکم کے بغیر یہاں پتا بھی نہیں کھڑکتا۔ استغفر اللہ، اسے سر جھٹکا۔ ڈیڈ، یہاں کے لوگ آج بھی اسی جاگیردار اور مزارے کے گھن چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن یہ لوگ اب بھی اسی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گل خان اب دوسرے لڑکوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ ریحاب نے دھیمی آواز میں سکندر صاحب سے کہا، بیٹا، جب تک ذہن غلام رہیں گے اسی طرح وڈیرے اور جاگیرداران ان پڑھ بیوقوف لوگوں کا جائز اور ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ بلکہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ غلطی سے بھی ان میں سے کوئی تعلیم حاصل نہ کرے، کیونکہ تعلیم ہی ان کو ان کے حقوق کا شعور بخش سکتی ہے، ورنہ اتنے ہی سال اور گزر جائیں تب بھی یہ لوگ جانور جیسی زندگی ہی گزارتے رہیں گے۔ سکندر صاحب نے تلخی سے کہا۔ باتوں باتوں پہ وہ لوگ ایک احاطہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہ تقریباً 500 گز زمین کا حصہ تھا، جس کے آدھے حصے پہ کچی زمین پہ چارپائیاں بچھی ہوئی تھی اور باقی جگہ پہ کمرے بنا کر ایک حویلی نما گھر کی شکل دی ہوئی تھی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر
اسلحہ بردار دو چوکیدار تیزی سے آگے بڑھے۔ کون ہو جی آپ لوگ؟ اس علاقے میں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ وہ ایسے چوکنا ہو کے پوچھ رہے تھے جیسے آنے والے بھی مسلح حملہ آور ہوں۔ تبھی گل خان آگے آ کر خوش آمدی لہجے میں کہنے لگا، ویلے خان، یہ شہری مسافر ہیں، رستہ بھٹک گئے تھے اور ان کی بس بھی خراب ہو گئی ہے، اتنی سخت سردی میں پریشان ہو رہے تھے، سو میں یہاں لے آیا۔ وہ تو پاگل ہو گیا ہے، خود تو مرے گا، ہماری بھی کھال ادھڑوائے گا۔ سرکار کی مرضی کے بغیر کسی کو یہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں، تو رات ٹھہرانے کی بات کرتا ہے؟ جا بھائی جا، اپنا رستہ لے۔ اس کے ٹکا سا جواب دینے پر سب ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب کہاں جائیں۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد سرد ہو چلی تھی اور تھکن کا یہ عالم تھا کہ ایک قدم اٹھانا محال لگ رہا تھا۔ گل خان نے ہمت نہ ہاری اور ان لوگوں کو رکنے کا اشارہ کر کے چوکیدار سے بات کرنے لگا۔ شاہ بول رہی ہوں، پاپا سے بات کروائیں۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں آپ سے بات کر کے اپنے ضبط کا امتحان نہیں لینا چاہتی، آپ پلیز پاپا کو۔ ہیلو پاپا، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے اور سگنلز بھی نہیں تھے ابھی آئے، تو اس کے پاپا نے شاید بیچ میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ جب ہی وہ ان کو ساری تفصیلات بتاتے بتاتے ایک دم ایسے چپ ہوئی جیسے کھلونے کی چابی رک گئی ہو۔ وہ لب بھینچے سرخ چہرے اور انگارہ آنکھوں کے ساتھ سن رہی تھی۔ کیا بولوں پاپا، سب تو آپ نے کہہ ہی دیا۔ جانتے ہیں ہم لوگ بالکل انجان جگہ پر ہیں، سب ساتھیوں کے گھر والے فون کر کے ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں، گھر آنے کا وقت پوچھ رہے ہیں، اور میری ہرما نصیبی دیکھیے کہ میرے باپ کو بس یہ فکر ہے کہ میں نے ان کی بیوی کی حکم عدولی کیسے کی، بیٹی جائے بھاڑ میں، وہ جیسے پھٹ پڑی۔ آپ نے اگر اتنا ہی بیگانہ ہو جانا تھا تو بچپن سے اتنا پیار نچھاور نہ کرتے، یا پھر مجھے بھی ممی کے ساتھ ہی دفنا دیتے۔ آپ کا یہ اجنبی اور خودغرض روپ تو میرے لیے بے حد اذیت ناک ہے۔ دوسری طرف جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ ایک دم بات کاٹ کے ہولے سے چلائی، ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اب رو رہی تھی۔ ڈرامہ کرنا آتا تو آپ کی چہیتی بیوی کی ساری چالیں ان پہ ہی الٹا چکی ہوتی، لیکن میں کس سے شکوہ کروں، میرے تو پاپا ہی میرے نہ رہے۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ بتائیے، میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بولے آپ نے یقین کیسے کر لیا؟ اور میں نے آپ سے اجازت لینے کے لیے 2 بار کال کی، دونوں بار آنٹی نے کہا کہ آپ بہت بیزی ہیں اور کہہ رہے ہیں جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ ہر قدم پہ پوچھتی ہو۔ کھڑی ہیں آپ کے سامنے، پوچھیے، یہ ان کے ہی الفاظ ہیں نا۔ میں نے تو اپنی خوشی سے آپ کو شادی کرنے کا کہا تھا تاکہ آپ اکیلا پن نہ محسوس کریں، آپ نے تو مجھے میرے گھر میں ہی تنہا کر دیا پاپا، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ بس کروں، ابھی سے بس کر دوں؟ ابھی تو آپ کو ان آنسوؤں کا نہیں بتایا جو رات بھر آپ کی بے اتنائی پہ میرا تکیہ بھگوتے ہیں۔ جب آپ کی بیوی کا آوارہ بدگماش بھائی مجھے میرے ہی گھر میں تنگ کرتا ہے تو کیسے آپ کے گھر آنے تک میں بھی گھر سے باہر وقت گزارتی ہوں؟ میرے ساتھ کے لوگ مجھے بے حس و رکھڑ کہتے ہیں، میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے خود ساختہ ہول میں بند ہو چکی ہوں، جو آج بھی صرف اس لیے چٹکا ہے کیونکہ انہوں نے میرے کردار پر وار کرنا چاہا تھا۔ رات کا سناٹا، فضا میں خون کی سب سے بے نیاز وہ روتی رہی اور بولتے ہوئے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ حلق میں مسلسل نمکین گولے اٹک رہے تھے۔ بہرحال آپ کو ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہونے کے باوجود میں بتا دوں کہ ہم سب خیریت سے ہیں اور میں انشاءاللہ کل گھر آ جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرے الفاظ اور انداز برے لگے ہوں گے پاپا، لیکن آج میری برداشت کا کاسہ خالی ہو گیا تھا جب ہی شور کر گیا۔ آئی ایم سوری پاپا، وہ لائن کاٹ کے گھٹنوں میں منہ دے کر بے اختیار ہونے لگی۔ چند منٹ دل ہلکا کر لینے کے بعد اس نے خود کو منظم کیا۔ وہ اتنی ہی دیر سے باہر تھی، کوئی نوٹ کر لیتا تو اس کی طرف آ سکتا تھا۔ وہ چہرہ اور آنکھیں اچھے سے صاف کر کے اندر کی طرف چل دی کہ مخالف سمت سے آتا رہاب اس کو دیکھ کے چونک کے رکا۔ آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ اندر سگنلز کمزور تھے تو کال کرنے باہر آئی تھی۔ خود پر قابو پانے کے بعد بھی اس کی آواز ہلکی سی بھررائی ہوئی تھی۔ سب اندر سے ہی کالز کر رہے ہیں، آپ کو اکیلے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور شاہ ڈسٹرب تو تھی ہی۔ اس کی تنبیہ پر جھلا سی گئی۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، میری مرضی، میں ساری رات یہاں گزار دوں، آپ کس سلسلے میں فکر مند ہو رہے ہیں؟ اس کے بدتمیزی سے کہنے پر رحاب سختی سے بولا، آپ کو ہر بات پر بحث کرنا ضروری ہے؟ شاہ ایک دم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ اجنبی جگہ ہے اور آپ ہماری ذمہ داری ہیں، رات کے اس پہر یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ان جنگلات میں درندے ہی نہیں انسانوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے، جائیے اندر۔ اس کے ڈپٹنے پر ایک دو پل دیکھتے رہنے کے بعد وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ رحاب نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر جاتے دیکھا اور پھر تا حد نگاہ دیکھتا رہا۔ اس ضدی لڑکی کی نم آنکھوں کی سرخی رحاب سے مخفی نہ
نہیں رہی تھی، لیکن جانے کہ وہ اس پہ یہ آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی تمام گفتگو سن چکا ہے۔ وہ کافی دیر پہلے سونے لیٹ گیا تھا، لیکن ایک تو نئی جگہ، پھر کراچی پہنچنے کی الجھن، تھوڑی دیر میں ہی اس کی آنکھ کھل کے نیند اچاٹ ہو گئی۔ کمرے سے نکلا تو تازہ ہوا کے لیے باہر چلا آیا۔ ٹہلتے ہوئے جب وہ کیاری کے پاس پہنچا تو شاہ کو پہلے سے وہاں بیٹھا دیکھ کر پلٹنے لگا تھا کہ اس کی گفتگو نے غیر ارادی طور پر اس کے قدم روک دیے تھے۔ شاہ کی اس کی طرف پشت تھی، سو اسے رحاب کی آمد کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ شروع دن سے ہی شاہ کی اکھڑ طبیعت سے نالا رحاب کو اب اس سے ہمدردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دکھ اور شکووں کو غصے اور تشی کی دبیز چادر میں چھپائے اپنا بھرم بنائے ہوئے تھی، لیکن اندر سے کتنی تنہا اور مضمحل تھی یہ اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے ٹہلنے لگا، تاہم بھیگی بھیگی پلکوں اور سرخ ڈوروں والی کالی کالی آنکھیں کتنی ہی دیر اس کے دھیان کی ساتھی رہی تھیں۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد یہ طے پایا کہ مردوں کی ایک ٹیم باہر نکل کے کراچی پہنچنے کے انتظامات کرے گی اور باقی یہاں خواتین کی حفاظت کی غرض سے رکیں گے۔ سگنل صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی دوبارہ غائب ہو گئے تھے، اور کیونکہ یہ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے تو کسی کو فون پہ سمجھا بھی نہیں پا رہے تھے اس وقت ان کی اصل لوکیشن کیا ہے۔ رحاب کی سرپرستی میں وہ ٹیم نکلنے کے لیے تیار تھی کہ اچانک باہر سے مارنے پیٹنے اور چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ سبھی بے اختیار گھبرا کے آوازوں کے تعاقب میں بھاگے اور باہر کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ کالے شلوار قمیض میں ملبوس گویا غول سا تھا جو ان چوکیداروں کو بری طرح زدوکوب کر رہا تھا جو رات میں یہاں پہرے پہ تھے۔ وہ لوگ جتنا بلبلا رہے تھے اتنا ہی ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی۔ وہ بیچارے خونم خون بس معافیاں ہی مانگ رہے تھے۔ سکندر صاحب اور رحاب آگے بڑھے کہ ظلم و بربریت کی وجہ تو معلوم ہو سکے کہ تب ہی سفید کڑکڑاتے ہوئے شلوار قمیض میں 6 فٹ کا ایک کسرتی شاندار سا جوان لینڈ کروزر سے اترا اور ان چوکیداروں کے قریب آ کے ہاتھ بلند کیا۔ ان کو مارنے والے فلفور رک گئے تھے۔ وہ نخوت سے ان ادھ-موئے لڑکوں سے بولا، ہماری جاگیر میں دوسرے علاقے کے پرندے پر نہیں مار سکتے۔ تم نے ہمارے ڈیرے پہ بنا اجازت لوگوں کو گھسنے دیا۔ تمہارے باپ دادا کی بھی اتنی اوقات نہیں تھی۔ اس نے غصے سے بولتے ہوئے زمین پہ پڑے کمزور سے لڑکے کو ایک اور ٹھڈا مارا تو وہ بلبلا کے چیخا۔ سکندر صاحب کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، تب ہی آگے بڑھ کے تیز آواز میں بولے، اتنی بڑی جاگیر والوں کے دل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں؟ جان کے بہت افسوس ہوا۔ وہ وڈیرا جیسے کرنٹ کھا کے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ او تاؤ جی، میرے ہی ڈیرے پہ میری اجازت کے بغیر صحیح سلامت کھڑے ہونا، یہی میری اعلیٰ ظرفی ہے۔ یہ کوئی شاہراہ عام نہیں ہے کہ ہرا غیرہ منہ اٹھائے یہاں چلا آئے۔ اے مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو تمیز سے بات کرو۔ رحاب جو تمام سٹاف کو اندر جا کے حفاظتی اقدامات کرنے کا کہنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باپ سے الگ ہوا تھا، قریب آ کر غصے سے بولا تو سامنے والا بندہ اسے دیکھ کے ایک دم چونکا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم رحاب سکندر ہو نا؟ رحاب ٹھٹکا۔ ہاں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو وہ ایک دم آ کے اس سے بغل گیر ہو گیا۔ بالکل نہیں بدلے یار، ویسے ہی اکڑو ہو۔ داد دو، ہماری یادداشت کو تم کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے فخر سے بولا تو رحاب الجھ کے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، اور پھر ایک جھماکے سے اسے یاد آیا تھا، بازل ابڑو یہ چیز۔ بازل نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ سکندر صاحب نے ازحد حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ رحاب سے پہلے ہی بازل بول اٹھا، ارے انکل جی، ہم کالج تک ایک ساتھ پڑھے ہیں۔ پھر یہ تو پردیسی ہو گیا، ہم زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے یہیں رہ گئے۔ اس نے خاصے جوش سے کہا، پھر سکندر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کے جھک گیا۔ میں آپ سے بدتمیزی کرنے پر معافی چاہتا ہوں انکل جی۔ اس کایا پلٹ پر سکندر صاحب نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے بندھے ہاتھ کھولے۔ اس کی ضرورت نہیں، لیکن کامیاب بننا چاہو ہو تو اپنے غصے کو قابو میں کرنا سیکھو، ورنہ تمام صلاحیتیں اس کی لپٹوں سے جھلس جاتی ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان کمینوں کو اپنی اوقات میں رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ذرا سی ڈھیل دیں تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ سکندر صاحب سمجھ گئے تھے کہ طاقت و دولت کے نشے میں چور اس پڑھے لکھے جاہل کو ان کی بات نہ سمجھ آئے گی، نہ وہ مانے گا، تبھی دھیرے سے گردن ہلا کے چپ ہی رہے۔ بازل ان سے یہاں پہنچنے کی پوری رودات پوچھنے لگا۔ اسی اسنا میں وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جہاں سب باہر کے معاملات جاننے کی وجہ سے تھوڑے خوفزدہ اور پریشان سے بیٹھے تھے۔ رحاب کے بازل کا تعارف کروانے پر سب نے سکون کی سانس لیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ لوگوں کو رات اتنی پریشانی میں گزارنی پڑی۔ ہمیں پتہ ہوتا تو اپنے شاندار مہمانوں کے لیے زبردست سا اہتمام کرواتے۔ وہ بڑے سٹائل سے مونچھ کو ایک طرف تاؤ دیتا ہوا کہہ رہا تھا، رات تو گزر گئی ہے، اب تم کروا سکتے ہو تو کراچی پہنچنے کا جلد از جلد بندوبست کر دو۔ رحاب کی بات پہ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، تم شاید ہمیں ہلکا لے رہے ہو، جب ہی کروا سکتے ہو۔ ہم کراچی کیا، ملک سے باہر بھیجنے کا بھی بندوبست بھی یوں کر سکتے ہیں۔ اسے چٹکی بجائی، لیکن پہلی بار
ہمارے علاقے میں آئے ہو، تھوڑی مہمانداری کا موقع تو دو۔ پھر کبھی رحاب نے ٹالنا چاہا، تم ہمیشہ ہی غصہ دے جاتے ہو، اس بار ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ بازل صورتحال سمجھو یار، میرے ساتھ پورا سٹاف ہے۔ رحاب تھوڑا سا جھنجھلایا۔ تم تو رہنے ہی دو انکل جی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب ہماری حویلی چلیں، کچھ دیر رک کر ہماری میزبانی سے لطف اندوز ہوں، پھر کراچی ہم خود بھجوا دیں گے۔ لیکن بیٹا، بس انکل جی آپ کو میری بات ماننا ہوگی ورنہ میں سمجھوں گا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ سکندر صاحب کچھ پل کے لیے خاموش ہوئے تو بازل اسے ان کی رضامندی سمجھتے ہوئے خاموشی سے سب سے مخاطب ہوا۔ چلے جی، آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے، ملازم آپ کا سامان رکھ دیں گے۔ اور معذرت چاہتی ہوں سر، شاہا نے اس کی بات کاٹی، میں اب یہاں سے صرف کراچی ہی جاؤں گی۔ شاہا ایک دم کھڑی ہو کر سکندر صاحب سے مخاطب ہوئی، ہم آلریڈی اتنے لیٹ ہو چکے ہیں، گھر والے الگ پریشان ہیں۔ رحاب نے بے ساختہ اسے دیکھا، اجنبی علاقہ ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اتنی دیر میں بازل اس کا تفصیلی جائزہ لے چکا تھا۔ تیکھے نینو کوش والی مغرور سی یہ لڑکی اسے چونکا گئی تھی۔ شاہا کے کہنے پہ ایک دو اور لڑکیوں نے بھی آواز نکالی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ بازی لبڑوں کا دبدبا سب کے دل پہ دھاک بٹھا چکا تھا۔ سکندر صاحب نے حتمی انداز میں بازل سے کہا، بیٹا تمہاری دعوت ہم پہ ادھار رہی، لیکن ابھی واقعی ہمیں سیدھا کراچی ہی جانا ہے، امید کرتا ہوں تم مائنڈ نہیں کرو گے۔ ارے نہیں انکل جی، جو آپ کا حکم۔ اور پھر میڈم بھی راضی نہیں ہے، وہ شاہا کی طرف دیکھ کر معنی خیزی سے بولا، پھر کال ملا کے گاڑیاں منگوائی اور رحاب سے کہا، یار ان علاقوں میں جیپ کا ہی سفر ہوتا ہے، میں نے گاڑیاں بلوا لی ہیں، آپ لوگ تیاری پکڑیں۔ بازل تمہارا بے حد شکریہ۔ رحاب نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب کو تیار ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ لوگ باہر نکلے تو بڑی تعداد میں جیپ اور لینڈ کروزرز کھڑی تھی۔ سب لوگ اس ترتیب سے بیٹھے تھے کہ ہر گاڑی میں لڑکیوں کے ساتھ کم از کم 2 لڑکے ضرور ہوں۔ شاہا بھی جگہ دیکھ کر ایک گاڑی میں بیٹھ گئی، وہ انتظار میں تھی کہ اور لڑکیاں بھی اس کے ساتھ آ جائیں کہ تانیہ کو دروازہ کھول کے بیٹھتے دیکھ کر شدید کوفت کا شکار ہوئی۔ تیوری پر بل تو تانیہ کے بھی نمودار ہوئے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تب ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کے بازل ڈرائیور سے بولا، تم دوسری گاڑی میں جاؤ، ہمارے اسپیشل مہمان کے لیے میں خود ڈرائیو کروں گا۔ اسے پچھلی سیٹ پہ دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو تانیہ کی تو باتیں ہی کھل گئی، واؤ گریٹ، اور شاہ کا گویا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ رحاب نے اپنے سامنے سب لڑکیوں کو خاص کر گاڑیوں میں بٹھایا تھا اور آخری گاڑی میں شاہ کے ساتھ بازل کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کے وہ کھٹک سا گیا تھا۔ جب ہی اس گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ خود بیٹھ گیا اور اسے دیکھ کر شاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بس یہی کسر رہ گئی تھی کہ کراچی تک کا سفر اسے 3 ایسے لوگوں کے ساتھ طے کرنا تھا جن میں سے کوئی بھی اس کی گڈ بک میں نہیں تھا۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، سب کے بیٹھ جانے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ انہیں سفر میں تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، اب بھی اچھا خاصا فاصلہ باقی تھا۔ شاہ نے تو پہلے ہی نہ بولنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، رحاب بھی زیادہ باتونی نہیں تھا۔ ہاں، تانیہ اور بازل کی خوب گاڑی چھن رہی تھی۔ بازل نے شروع میں شاہ کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر چپ رہی۔ یہ شخص پہلی نظر میں ہی اسے ہرگز نہیں بھایا تھا، جب ہی اسے بالکل اگنور کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ڈھیٹ بنا ہر تھوڑی دیر بعد اسے ضرور مخاطب کرتا۔ اتنی تعریفیں سننے کے بعد تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں تک آئے اور آپ کی حویلی نہیں دیکھی، تانیہ نے بڑے انداز سے بازل سے کہا تو وہ بیک ویو مرر میں شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کے فدویانہ انداز میں بولا، ہم نے تو بہت اصرار کیا تھا، لیکن ہم سے بھی بڑے ضدی موجود ہیں تو ہم پیچھے ہٹ گئے۔ شاید آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، اس دنیا میں خون کے رشتے یقین کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اور آپ اجنبیوں پر اعتبار کی بات کرتے ہیں۔ جانے کس ذہنی رو میں کہیں گزری رات میں اس کی باتیں رحاب کو یاد دلا گئیں۔ وہ بازل کے فلرٹی انداز پہ خاصا پیچ و تاب کھا رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے پورے سٹاف سمیت ان لوگوں کے رحم و کرم پہ تھا اور ان سے کوئی پنگا لے کر صورتحال خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب ہی بازل کو سیاست کے موضوع میں الجھا لیا اور اس طرح باقی کا راستہ بازل کو خواتین سے زیادہ فری ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ بالآخر 6 گھنٹے بعد وہ لوگ کراچی پہنچے تھے اور اس کے بعد بازل نے راہ و رسم بڑھانے کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ بازل کا آنا جانا بہت بڑھ نہیں گیا؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے سکندر صاحب نے رحاب سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی ڈیڈ، وہ ہماری کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اب ہماری کمپنی کسی تعارف کی محتاج نہیں، تو نام ہمارا اور زمین اس کی، ہم کمپنی کا ایک پلانٹ اس کے علاقے میں لگائیں، وہاں دور دور تک کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے، تو ہمارے پروڈکٹس ہاتھوں ہاتھ لی جائیں گی۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ فیصلہ تو آپ کریں گے، آپ بتائیے کیسا پروپوزل ہے بھائی؟ اب کمپنی کی باغ دو تمہارے ہاتھ میں ہے، سارے فیصلے تمہارے ہوں گے۔ کم آن ڈیڈ، یہ رسمی باتیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ یار دیکھو، بزنس میں پروپوزل اور آفر کرنے والا دونوں ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے اچھی طرح غور و خوض کر لینا چاہیے۔ بس یہیں آ کے میں شش و پنج کا شکار ہوں، آفر بہت اچھی ہے، مارکیٹ بھی فائدے کی ہے، لیکن میرا بازل سے بالکل مزاج نہیں ملتا، آگے چل کے بہت مشکل ہو جائے گی۔ بات تو صحیح ہے، لیکن وڈیرا خون ہے، فوراً منع کر دیا تو انا کا مسئلہ نہ بنا لے۔
ایسا کرو اسے کچھ دن دو، اگر کچھ ملاقاتوں میں تم دونوں میں کچھ ذہنی مطابقت ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر کوئی بہانہ بنا دینا۔ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، میں سوچتا ہوں اس معاملے پہ۔ گڈ، باقی سارے پروجیکٹس پہ تو تمہاری نظر ہے، کچھ گھر بسانے کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ وہ زومینی الفاظ میں بولے۔ او نو ناٹ اگین ڈیڈ۔ ان کا متمع نظر ایک لمحے میں سمجھ کے وہ بے اختیار کر رہا، وہ اسی کی ٹون میں کہنے لگے، تھک گیا ہوں یہ بٹلر کے ہاتھ کی بے رونق روٹیاں کھا کھا کے۔ پہلے تم پڑھنے کے لیے چلے گئے، اب آفس میں بزی رہتے ہو، مجھے اس گھر کا سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ یار تمہاری ماں حیات ہوتی تو اب تک میری شادی کے بچے بھی ہو چکے ہوتے ڈیڈ، اب تو مجھے آپ کے ڈائیلاگس بھی یاد ہو گئے ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کے بیچارگی سے بولا، یاد کر کافی نہیں، ان پہ عمل بھی کرو، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں اپنی پسند کی لڑکی کو بہو بنا لاؤں گا میں۔ یہ کام ویسے بھی آپ کو ہی کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا تو سکندر صاحب نے آہ بھری۔ کتنی شرم کی بات ہے، جس کپل کو ہر کوئی لو برڈز کہتا تھا، اس کا بیٹا اتنا بورنگ۔ ویسے سچ بتاؤ، ایک دنیا دیکھ کے آئے ہو، کس نے آج تک یہاں دستک نہیں دی؟ انہوں نے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے ازراہ مذاق پوچھا تو جانے کیوں دو بھیگی بھیگی آنکھیں اور تیکھے تیور سے سجا ایک چہرہ اس کے پردہ دھیان پر نمودار ہوا۔ وہ ایک پل کو ششدر سا رہ گیا اور فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، وہ جیسے خود کو جھٹلاتے ہوئے بولا تو سکندر صاحب نے باریک بینی سے اس کا کھویا کھویا انداز نوٹ کیا، تاہم بولے کچھ نہیں۔ رحاب انہیں سوچوں میں گم چھوڑ کے اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اس دن شاہا نے اپنی گاڑی سروس کے لیے بھیجی ہوئی تھی۔ آف ٹائم پہ وہ آفس سے نکلی تو ارادہ یہ تھا کہ کسی بھی کار سروس پہ رائڈ بک کروا لے گی، لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے دل اتنا بوجھل سا تھا کہ اس نے بنا سوچا سمجھے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ گھر پہ کون اس کا منتظر تھا جو وہ وقت پہ پہنچتی؟ ہزاروں کہانیوں جیسی اس کی بھی کہانی تھی۔ جان چھڑکنے والا باپ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد بیٹی کی دیکھ بھال کی وجہ سے دوسری بیوی لیا اور پھر اسے باقی سارے رشتے بھول گئے۔ شاہ کو لگتا تھا کہ ستیلے رشتے بلا وجہ بدنام ہیں، اصل خون تو سگے رشتوں کا سفید ہو جاتا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہو کہ اپنے ہاتھوں سے پرورش کرنے والا باپ اپنی ہی اولاد پہ یقین نہ کرے، اس کے کردار، عادات و اطوار کو دوسروں کے سنائے گئے من گھڑت سانچے میں ہی ڈھلا دیکھے۔ شاہ کی والدہ نازیہ احمد کے انتقال کے بعد جب شرجیل صاحب نے اس سے دوسری شادی کا ذکر کیا تو اس سے پوری دلی رضامندی سے ان کو اجازت دی تھی کہ باپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، لیکن ستارہ نے آ کر جس طرح کچھ دنوں میں ہی پہلے شرجیل صاحب کے حواس اور پھر ہر چیز پر قبضہ کیا، شاہ بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو خود ہی بالکل دیوار سے لگا لیا تھا، نہ کسی معاملے میں دخل اندازی، نہ کوئی فرمائش، اور یوں وہ بالکل ہی پس منظر میں چلی گئی۔ مسئلہ شروع ہوا جب شاہ کے رشتے آنا شروع ہوئے۔ اس نے پہلے قدم پہ ہی باپ کو سارے اختیار سونپ دیے تھے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ستارہ دولت کے لالچ میں اپنے عیاش نکمے بھائی سے اس کی شادی کرنا چاہتی ہے تو اس نے پہلی بار احتجاج کیا تھا، اور تب ہی اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے پاپا پہ نئی بیوی کا رنگ کس قدر گہرا چڑھ چکا ہے۔ وہ اس کی کسی بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے، اور اس نے بھی گویا قسم کھا لی تھی کہ ستارہ کی یہ خواہش کسی حال پوری نہیں ہونے دے گی۔ شرجیل صاحب بزنس کے سلسلے میں جن دنوں گھر سے باہر ہوتے، وہ دن شاہ کی برداشت کا امتحان بن کر آتے تھے۔ ستارہ اور اس کا بھائی قمر اس کے لیے زندگی کا گھیرا اتنا کس دیتے کہ وہ گھر سے ہی بھاگتی پھرتی اور جتنا وقت گھر پہ ہوتی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس سے کم عمری میں ہی رشتوں کے اتنے بدلتے رنگ دیکھ لیے تھے کہ اب سائے پہ بھی بھروسہ کرنے سے پہلے سوچتی تھی۔ ان حالات نے اس کے اندر اتنی تلخی بھر دی تھی کہ کڑواہٹ جیسے اس کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی جب اس کے قریب ہی ایک گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اسے چونک کر دیکھا تو لینڈ کروزر کی سیٹ پر بازی لبڑو کو بیٹھے دیکھ کر بنا کوئی تاثر دیے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ اس نے بھی اسی سپیڈ سے گاڑی آگے بڑھائی اور اس کی طرف کا شیشہ کھول کے آواز دی، خادم گاڑی کے ساتھ حاضر ہے، پھر کیوں تکلیف اٹھا رہی ہیں؟ آئے میں آپ کو لے چلوں؟ شاہ بنا توجہ دیے چلتی رہی تو وہ گاڑی ایک طرف روکے تیزی سے اترا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اب تو آپ اجنبیت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی، کتنی بار آفس میں بھی مل چکے ہیں، پھر اس گریز کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب بھی تصحیح کر لیجئے، ہم ملتے نہیں ہیں، آپ مجھے آفس میں نظر آ جاتے ہیں، اور ایسے تو آفس میں کئی لوگ آتے ہیں، تو کیا کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ترشی سے بولی تو بازل کو جھٹکا لگا۔ آپ بازی لبڑو کو کوئی بھی سمجھتی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتی، کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں۔ اس کے رکھائی سے کہنے پر وہ ایک دم اس کے سامنے آ کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سردی کی وجہ سے گال ہلکے گلابی ہو رہے تھے، ہوا سے چند لٹے جوڑے سے نکل کر چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی، آنکھوں پہ سن گلاسز تھے، لیکن وہ اس وقت ان میں جھلکتے غصے کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا۔ اس کے سامنے آ جانے پہ شاہ کو بھی قدم روکنے پڑے۔
وہ اس بار خاصی سختی سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تو آپ کو ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، کیا یہ بدتمیزی ہے؟ میں نے آپ سے کوئی فیور نہیں مانگا، اگر آپ اتنے ہی فارغ ہیں تو ہزاروں لوگ پیدل چل رہے ہیں، ان کو ڈراپ کریں انشاءاللہ، شاید کسی کی دعا لگ جائے، کیا کروں ان ہزاروں میں سے ایک بھی آپ سا نہیں ہے۔ جذبات کی شدت اس کے الفاظ سے نمایاں ہونے لگی تھی۔ رستہ چھوڑے میرا، اس نے غصے سے کہا تو وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، لیکن میرے سارے راستے تو آپ کو منزل سمجھ کے آپ پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اب اور کہیں جا نہیں سکتا میں۔ شاہ کو آس پاس کے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے لگ رہے تھے۔ بازل صاحب روڈ پہ تماشا نہ بنائیں، جائیے یہاں سے، ہر بار آپ کی ضد نہیں چلے گی شاہ جی، آپ کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، یہ حربے کسی اور پہ آزمائے، میری بلا سے ساری زندگی یہاں کھڑے رہے۔ وہ درشتی سے کہتی قریب آتے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں بیٹھی اور چل دی۔ غصہ ایک کرنٹ سا بن کے بازل کے جسم میں دوڑا اور پھر زائل ہو گیا۔ وہ مڑ کے گاڑی کی طرف چلتے ہوئے ہولے سے ہنسا، سنگ دل ہو کے بھی عزیز ہیں آپ، بندہ پرور عجیب چیز ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے تشریف لا کر مجھے بے حد عزت بخشی۔ علی ادریس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے ہال میں سب سے بہترین جگہ پہ ریحاب کو بٹھائے۔ وہ اتنا لیے دیے رہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں سے دیکھ کر ادریس پہلے بہت حیران اور اب بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ علی ادریس کمپنی میں سینئر کیشیئر کی پوسٹ پہ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ انتہائی محنتی اور ایماندار ہونے کی وجہ سے سکندر صاحب اسے بہت پسند کرتے تھے اور اکثر غیر محسوس طریقے سے اس کی امداد کرتے رہتے تھے، کیونکہ اپنے 10 افراد کے کنبے کا وہ اکیلا کمانے والا تھا، لیکن خوددار اتنا کہ کبھی کسی سے کوئی مدد نہیں مانگتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیا تو نہ صرف سکندر صاحب نے اسے ایک خطیر رقم کا چیک دیا بلکہ ریحاب کو بھی زبردستی شادی میں بھیجا، اور اب وہ قطعی اجنبی لوگوں میں بیٹھا شدید بور ہو رہا تھا۔ تب ہی سکندر صاحب کی کال آئی، تم شادی میں پہنچ گئے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا تو وہ خفگی سے بولا، میں نے آج تک کب آپ کی بات ٹالی ہے جو آپ بار بار یقین دہانی چاہ رہے ہیں؟ سکندر صاحب نے ہلکے سے کہکا لگایا، میں تمہاری آدم بیزار فطرت جانتا ہوں نا، تبھی کنفرم کر رہا تھا، اور بتاؤ بور تو نہیں ہو رہے؟ ان کے شرارت سے پوچھنے پر وہ کر رہا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اچھے سے اچھا گفٹ دے دیں لیکن جانے کا جھنجھٹ رہنے دیں، پر آپ میری بات کو کبھی ویلیو نہیں دیتے ڈیڈ۔ اس وقت میں اتنا سٹوپڈ لگ رہا ہوں، آفس سٹاف میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ بیچارے الگ میری وجہ سے کانشیس ہو گئے ہیں۔ تم سے زیادہ قابل قدر اور رحم میرے لیے اور کون ہوگا مائی ہینڈسم سن؟ ان کے لاڈ سے کہنے پہ اس کے ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، لیکن بیٹا ہمارے ورکرز کے لیے ان کے دکھ سکھ میں ہماری شمولیت بہت معنی رکھتی ہے، تم تو 1 گھنٹہ بیٹھ کے آ جاؤ گے، وہ دنوں اپنے خاندان میں فخر سے ذکر کرے گا کہ میرے باس کو میرا اتنا خیال ہے۔ بیٹا ہماری ترقیوں کی بنیادیں ان کی زندگیوں کے اہم ترین سالوں پر کھڑی ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں اپنا کچھ وقت دے دیں تو یہ احسان مند ہو کر ہماری ساری زندگی ہمارے وفادار رہتے ہیں، کیا سمجھے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آئندہ ایسے فنکشنز میں شرکت کے لیے آپ بھی میرے ساتھ آئیں گے؟ اس کی شرط لگانے پر وہ ہنستے ہوئے بولے، اوکے ڈن۔ ریحاب نے بھی ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ فون پر اپنی ای میلز چیک کرنے لگا جب ایک بار پھر ادریس اس کے پاس آیا، سر آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ ارے آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل خیریت سے ہوں، آفس سے کوئی اور نہیں آیا کیا؟ اس کے سوال پہ ادریس کی مسکراہٹ دھیمی پڑی، سر کارڈ تو سب کو دیا تھا لیکن سب کی اپنی مصروفیت ہیں، کسی کو یہ علاقہ دور پڑتا ہے تو کسی کو، اللہ بھلا کرے، آپ اور میڈم شاہ نے آ کر ہماری خوشی دوبالا کر دی۔ ریحاب بری طرح چونکا، شاہ آئی ہیں؟ جی سر، وہ ویسے بھی ہماری بڑی خبر گیری کرتی رہتی ہیں، وہ دیکھیے۔ اس کے اشارہ کرنے پہ ریحاب نے اس طرف دیکھا جہاں ایک لڑکی اس کی طرف پشت کیے کسی بچی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے میڈم، انتہائی رازداری سے اس کی تعلیم کا پورا خرچہ اٹھاتی ہیں اور مہینے میں جب بھی چکر لگے کچھ نہ کچھ تحائف اس طرح دے جاتی ہیں کہ ہماری خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ میرے بچے تو انہیں فرشتے کا روپ کہتے ہیں۔ ادریس بڑی عقیدت سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ ریحاب ہر بار اس لڑکی کی ذات کے ایک نئے پہلو سے آشنا ہو رہا تھا۔ ادریس معذرت کر کے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا لیکن ریحاب ہنوز وہیں دیکھ رہا تھا۔ تب ہی اس بچی نے اپنے کسی دوست سے ملوانے کے لیے شاہ کا رخ اس کی طرف موڑا تو ریحاب حقیقتاً نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ سلور نگوں والی کالی قمیض، ٹراؤزر، دوپٹے میں کمر تک آتے بالوں کو اس نے کلپ کیا ہوا تھا، لیکن ریحاب کے لیے سب سے انوکھا منظر اسے ہنستے دیکھنا تھا۔ وہ ان بچیوں کے ساتھ بیٹھی اتنے انہماک سے ان کی باتیں سن رہی اور ہنس رہی تھی کہ اس کے کچھ کہنے پہ وہ بچیاں بھی کھلکھلا کے ہنسی تھی اور وہ ان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے اس شاہ سے قطعی مختلف لگ رہی تھی جس سے آج تک ریحاب ملا تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس اکھڑ ضدی لڑکی کا اصل روپ یہی ہے۔ جب ہی وہ اتنی خوش نظر آ رہی ہے، وہ ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہ کو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مسلسل اس کی نظروں میں ہے۔ کچھ دیر بعد اسے اندازہ ہوا جیسے شاہ گھر واپسی کے لیے میزبانوں سے رخصت لے رہی ہے۔ ریحاب بھی فوراً ہی
کھڑا ہوا تھا۔ علی ادریس سے اللہ حافظ کہہ کے وہ ہال کے داخلی دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ دور سے اسے شاہ باہر نکلتی دکھائی دی تو وہ اس کے قریب آنے پہ سائڈ سے نکل کے ایسے چلنے لگا جیسے اس نے شاہ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ گاڑیوں کی پارکنگ ہال سے چند قدم دور تھی۔ شاہ ہال سے نکلی تو اسے ریحاب نظر آیا۔ اس نے مروتاً رک کے سلام کیا۔ ریحاب نے بھی بنا اس پہ کچھ ظاہر کیے حال احوال پوچھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ خواتین سٹاف بھی انوائٹڈ تھی۔ ریحاب کے کہنے پہ شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بلایا تو سب کو تھا، میرا خیال ہے آپ اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا۔ غیر ارادی طور پر دونوں ساتھ ساتھ چلتے باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، یہ تو غلط بات ہے، ویسے کیا کہہ سکتے ہیں سر، سب کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے پہ ان کے چہروں سے جھلکتی خوشی آنے جانے کی ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ وہ اس وقت واقعی بہت فریش اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، جب ہی خلاف عادت اتنی بات بھی کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر ریحاب بڑبڑایا۔ کچھ تو ہے جو ڈیڈ اسے اتنا پسند کرتے ہیں۔ جی؟ شاہ چونکی تو اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اکیلی آئی ہیں؟ نہیں، ڈرائیور ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ لوگ پارکنگ تک پہنچ گئے تھے۔ اچھا سر، میں چلتی ہوں۔ شاہ کو دیکھ کے اس کا ڈرائیور گاڑی اس طرف لے آیا۔ ریحاب کا دل چاہا اسے کسی بہانے تھوڑا اور روک لے، پھر خود کو سرزنش کرتے ہوئے اسے گڈ بائی کہتا اپنی گاڑی کی طرف چلا آیا۔ ارے یار، تم تو سوچنے میں اتنا ٹائم لے رہے ہو جیسے کوئی نیا شہر بات کرنا ہو۔ آج پھر بازل ریحاب کے پاس آیا تھا۔ بزنس میں ایکسٹینشنز بہت سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہیں، بازل ریحاب نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ تمہارا پرپوزل بہت اچھا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ ہم الیکشن ہو جانے کے بعد اس پروجیکٹ پہ کام شروع کریں۔ اب کچھ دنوں میں تم بھی الیکشن کیمپین میں مصروف ہو جاؤ گے، اور پلانٹ انسٹالیشن کے وقت تمہارا سائٹ پہ موجود رہنا بھی ضروری ہے، اور اگر کہیں الیکشن میں تمہاری دال نہ گلی تو تم اس پروجیکٹ سے ہی مکر گئے تو سارا نقصان میرے حصے میں آئے گا۔ آخر میں ریحاب سے چھیڑتے ہوئے بولا تو بازل نے ایک جاندار کہا لگایا۔ میری جان، دال ہماری اپنی فصلوں کی ہے، گلے گی کیسے نہیں؟ اس نے آنکھ مارتے ہوئے ضومینی انداز میں کہا تو ریحاب تادیبی انداز میں سر ہلانے لگا۔ ویسے تم یہ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میں مصروف ضرور ہو جاؤں گا، کیونکہ اس بار بابا مجھے پارٹی ٹکٹ دلوا رہے ہیں تو ووٹ کے لیے خاصی محنت کرنی ہوگی۔ تم اس پروجیکٹ پہ پیپر ورک مکمل کر رکھو، الیکشن سے نمٹ کر اس پہ کام شروع کرتے ہیں۔ ڈن۔ تب تک مارکیٹ کا رجحان بھی پتہ کرتے ہیں کہ ان ایریاز میں کون سے پروجیکٹ زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس حساب سے ریحاب کے پاس کال آنے لگی۔ یار، یہ ایک امپورٹنٹ کال ہے، تم چائے پیو، میں ذرا بات کر لوں۔ ارے تم بات کرو، میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، پھر ملتے ہیں۔ بازل اس سے ہاتھ ملا کے نکل آیا تو ریحاب ویڈیو کال پر ایک مینوفیکچرر سے بات کرنے لگا۔ شاہ جب سے آفس ٹرپ سے واپس آئی تھی، شرجیل صاحب سے اس کی بات چیت بالکل بند تھی۔ گھر کا ماحول اتنا کثیف ہو گیا تھا کہ شاہ کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کئی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید اب اتنے فاصلے پہ جا چکے تھے کہ بیٹی کی تڑپ ان تک رسائی حاصل نہ کر پائی تھی۔ آج اس کی ماں کی برسی تھی تو دل کچھ زیادہ ہی بوجھل تھا۔ وہ بالکل بے دلی سے سارے کام نمٹا رہی تھی۔ لنچ آورز میں بھی کچھ کھانے کا دل نہ چاہا تو وہ بچوں کی طرح میز پہ ہاتھ رکھ کر ان پہ سر ٹکا گئی۔ سوچو کہ یورش سے تھکا ماندہ دماغ کچھ پل کو غافل ہو گیا تھا۔ جانے کتنی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی، جب کسی عجیب سے احساس سے وہ چونک کے اٹھی تو اپنے سامنے والی کرسی پہ ٹیک لگائے بازل کو دیکھ کر اس کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے تھے، جو انتہائی وارفتگی سے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سختی سے پوچھا تو وہ مسکرا کے کہنے لگا، آپ روڈ پہ بات کرنے سے الجھ رہی تھی تو سوچا یہاں آپ سے ملاقات کر لوں، لیکن آپ کی نیند میں مخل ہونے کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی انتظار کی اپنی ہی لذت ہے۔ اس کی ذومینی بات پہ شاہ کو خود پہ ضبط رکھنا مشکل ہونے لگا۔ دیکھیے مسٹر، اپنی حد میں رہیں، میں آپ کی بے سروپا اور فضول باتیں بہت برداشت کر چکی ہوں۔ آپ کو پہلی اور آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور اگر آئندہ آپ میرے روم میں بغیر پرمیشن آئے تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ بازل نے ہنس کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عشق انسان کی عقل پہ ایسے پردے ڈال دیتا ہے کہ پھر اسے کسی نتیجے کی فکر نہیں رہتی۔ اس نے اتنی بے عزتی کے بعد بھی بڑی لگاوٹ سے کہا۔ شاہ ایک ابرو اٹھا کے استہزائیہ انداز میں بولی، عشق، محبت، وفا، آپ جیسے مردوں نے ان پاکیزہ جذبات کا بھی تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مجھ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے آپ جیسے عیش و عشرت کے دل دادا، دوسروں کو اپنا تابع رکھنے کی شوقین لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ اگر آپ میں عزت نفس نام کی کوئی چیز ہے تو دوبارہ مجھ سے سامنا کرنے سے گریز کیجیے گا۔ یوں میں گو ناؤ۔ اس تیز درشتی سے کہنے پہ بازل کے چہرے کا رنگ بدلا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولا، آج سے پہلے اور آپ کے علاوہ سردار بازل ابڑو سے اس لہجے میں بات کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔
پر یقین کریں آپ کے تلخ الفاظ بھی دل نے کسی خوشبو کی طرح اپنے اندر جذب کر لیے ہیں۔ میں پہلی نظر سے تعمر آپ کی نگاہ کا قیدی رہوں گا، لیکن آپ کا حکم بھی تو نہیں ٹال سکتا۔ آج وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی آپ کی راہ نہ روکوں گا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے پہ شاہ نے قدرے چونک کے اسے دیکھا تو وہ ہولے سے ہنس دیا۔ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ میں نے اتنی آسانی سے قدم پیچھے اٹھا لیے؟ تو بات یہ ہے کہ میں دنیاوی معاملات میں بھلے طاقت سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہوں، لیکن دل تو صرف دل سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ شاید میرے نصیب میں آپ کا ساتھ نہیں، لیکن آپ سے ہوئی یہ چند ملاقاتیں قیمتی یاد کی طرح سدا میرے ساتھ رہیں گی۔ امید ہے آپ بھی میری گستاخیوں کو معاف کر دیں گی۔ اٹس اوکے، معذرت، میں نے آپ کو کچھ سمجھنے میں غلطی کی، جب ہی کچھ زیادہ ہی تلخ الفاظ کہہ گئی۔ نہیں، مجھے آپ کی احتیاط پسندی بہت اچھی لگی۔ ناقابل تسخیر رہ کر ہی ایک گوہر نایاب بنتا ہے۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اس پہ ایک گہری نظر ڈال کے تیزی سے باہر نکل گیا اور شاہ کتنی ہی دیر بلا ارادہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک بہت بڑے فارن ٹینڈر کو حاصل کرنے کے لیے تمام مقامی کمپنیز میں کانٹے کا مقابلہ چل رہا تھا۔ خوش قسمتی سے یہ ٹینڈر ان کی کمپنی کو مل گیا تھا۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے ہی پہلی بار کمپنی کے پروڈکٹس باہر کے ممالک میں بھی متعارف ہونے والے تھے۔ رحاب نے سکندر صاحب کے کہنے پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں سارے اسٹاف کو ایک بہترین سی پارٹی دی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ شاہ ایسے ایونٹس میں نہیں آتی ہے، تب ہی تمام ہیڈز کی موجودگی یقینی بنانے کی غرض سے آفس میں ایک لیٹر سائن کروایا گیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب اس سے کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ہنوز کشمکش کا شکار تھا۔ یہ تو طے تھا کہ شاہ سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنا نہیں سوچا تھا۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ یکدم کوئی اچھا لگ جائے، بات کچھ بھی نہ ہو اور دل میں تماشا لگ جائے کہ مصداق اس سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں دل اتنی شدت سے اس کے ساتھ کا تمنائی ہو چلا ہے۔ اب جب بھی سکندر صاحب اس سے شادی کر لینے پہ اصرار کرتے تو ہر بار اسے شاہ کا ہی خیال آتا۔ بس ایک جھجک کی وجہ سے وہ اس کا نام لیتے لیتے رک جاتا تھا۔ کبھی سوچتا شاہ سے پہلے خود بات کرے، پھر اس کے متوقع رد عمل کا سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیتا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے اس پارٹی میں شاہ سے حال دل کہنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اکیلے میں تو اس سے بات کرنے کا موقع مشکل سے ہی آنا تھا، اور اب اس کے انتظار میں واقعی لمحہ گن رہا تھا۔ تمام مہمانوں کو اٹینڈ کرتے ہوئے کئی بار اس کی بےتاب نظر دروازے تک جاتی، مایوس پلٹ آتی۔ اب بھی وہ بظاہر استقبالیہ کے قریب کھڑا فون استعمال کر رہا تھا، لیکن تمام حسیات فرش راہ یار تھیں۔ تبھی سکندر صاحب نے اسے ٹوکا، کسی خاص کا انتظار ہے جو اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اکیلے کھڑے ہو؟ ایک دم گڑبڑایا۔ نہیں تو وہ ایک کال کرنی تھی، اس سے تھوڑا سائڈ میں آ گیا تھا۔ سکندر صاحب کے ہونٹوں پہ بڑی شریر سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، میں سمجھا شاید کوئی گرل فرینڈ بھی انوائٹڈ ہے۔ ان کے شوخی سے کہنے پہ وہ جھیم کے انہیں دیکھنے لگا۔ ڈرا بھی نہ، سکندر صاحب کے ہنسنے پہ وہ بھی مسکرا دیا۔ تب ہی جیسے انتظار رنگ لائے اور شاہ آتی دکھائی دی۔ سکندر صاحب ویسے ہی رحاب کی طرف سے مشکوک ہو رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو بے تاثر بنانے کی کوشش کی تھی، ورنہ رائل بلو ڈریس میں اس کے دمکتے وجود سے نظر ہٹنے کو انکاری تھی۔ سکندر صاحب نے بڑے پرتپاک سے اس کا استقبال کیا۔ اگر آپ آج کی پارٹی میں بھی نہ آتی تو میں آپ پہ ضرور پینلٹی لگا لیتا، ان کے بشاشت سے کہنے پہ وہ مسکرائی۔ سوری سر، ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہوگی۔ کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، آئیے۔ ان کے اندر کی طرف اشارہ کرنے پہ وہ سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ رحاب کو اس نے بس سر کے اشارے سے سلام کیا تھا تو اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ شاہ کے اندر جانے کے بعد سکندر صاحب اس کی طرف مڑے۔ تمہارے خاص مہمان کا کب تک انتظار کرنا ہے بھائی؟ آپ کا وہم ہے، کوئی خاص آنے والا نہیں ہے۔ اندر چلیے، ڈنر سرو ہونے والا ہوگا۔ وہ ان کا دھیان بٹاتا مہمانوں کی طرف چل دیا۔ بہت ہی شاندار ڈنر تھا، آفس کا سارا اسٹاف تھا، خوش کپیوں کے دوران کھانا بھی کھایا جا رہا تھا۔ رحاب مستقل اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ شاہ سے بات کیسے کرے، لیکن اتنے لوگوں میں ایسا کوئی موقع ملنا اسے مشکل ہی لگ رہا تھا۔ شاہ اپنی پلیٹ ریفل کرنے کے لیے میز سے اٹھی تو پلٹتے ہی سامنے سے جوس لے کے آتا ویٹر اسے ٹکرایا اور پورا جوس اس کے کپڑوں کو گیلا کر گیا۔ او گاڈ! وہ بری طرح جھلا کے اپنے پرس کو کھول کے ٹیشو نکالنے لگی۔ ویٹر بہت بری طرح گھبرا گیا تھا۔ آئی ایم سو سوری میڈم، سو سوری۔ آپ آئیں پلیز، میں آپ کو واش روم تک گائیڈ کر دیتا ہوں۔ پلیز میری کمپلین مت کیجیے گا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اٹس اوکے، واش روم کہاں؟ آئیے پلیز۔ شاہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ڈائننگ ایریا کراس کر کے ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا جو اس وقت خالی تھا۔ اس کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ ویٹر نے اس طرف اشارہ کیا۔ میم، اس کوریڈور کے اینڈ پہ ریسٹ رومز ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے آگے بڑھی۔ ادھر رحاب کس سے بات کرتے ہوئے پلٹا تو شاہ کو اس کی میز پہ موجود نہ پا کر یہاں وہاں دیکھا تو وہ اسے کسی ویٹر کے ساتھ سوئمنگ پول کی طرف جاتی دکھائی دی۔ اس سے حیرانی بھی ہوئی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس نے ایک پل کو سوچا اگر وہ کسی وجہ یہاں سے دور گئی ہے تو اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی بات اس تک پہنچا دے۔
सोचते शाह को कॉल मिलाई। शाह इस राहदारी में मुड़ी जहाँ थोड़े थोड़े फासले से खासे कमरे बने हुए थे, लेकिन कहीं पे भी वॉशरूम का कोई साइन नहीं था। अभी वो सोच रही थी कि किस रूम में जाए कि इसके पास कॉल आने लगी। इसने पर्स से फ़ोन निकाला तो रिहाब का नंबर देख के हैरान हुई, इसलिए कि ऑफिस टाइम के अलावा कभी उसने शाह को कॉल नहीं की थी। उसने कॉल रिसीव करके हेलो ही कहा था कि अचानक किसी ने पीछे से दरवाज़ा खोल के उसे ज़ोर से अंदर खींचा और वो फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। शाह के मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली। ये सब कुछ ऐसे सेकंडों में हुआ कि वो कुछ समझ ही ना सकी। ताहम गैर इरादी तौर पर उसने फ़ोन वाला हाथ दुपट्टे के अंदर कर लिया। दूसरी तरफ रिहाब ने उसकी चीख वाज़ेह तौर पर सुनी। वो मुसलसल हेलो हेलो बोल रहा था, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। तब ही उसे शाह की बेयकीन सी आवाज़ आई, तुम? जी, आपका परिस्तार। और बाजी लबड़ की आवाज़ सुन के रिहाब हैरान रह गया था। लम्हों में सूरत हाल की संगीनी समझ के वो तेज़ी से स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ा। शाह अब खुद को संभाल चुकी थी और इंतहाई गुस्से से बाजिल को देख रही थी, जो चेहरे पे खबीस सी मुस्कुराहट सजाए उसकी तरफ मतवज्जा था। ये क्या घटिया हरकत है? शाह के गुस्से से पूछने पे वो कमीनगी से हंसा। करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम हाथ आने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। वो मूंछों को ताव देते हुए बोला तो शाह जोर से चिल्लाई, बकवास बंद करो और दरवाज़ा खोलो। ये तुम्हारा इलाका नहीं है जहाँ तुम जंगल का कानून चलाओ और जानवर की तरह दंदनाते फिरो। वाह वाह, बाजिल ने जैसे झूम के ताली बजाई। ये जो तुम्हारा नखरा, तुम्हारी अकड़ है ना, इसी का दीवाना हुआ हूँ मैं। वो बेखुदी से 2 कदम आगे बढ़ा तो शाह बेख्तियार पीछे खसकी। और इसी गुरूर को मिट्टी में रोलना है मुझे। उसकी भोजल आवाज़ उस पे नशा गालिब आने का पता दे रही थी। शाह ने सरस से कमरे का जायजा लिया, जिससे बाहर जाने का सिवाय दरवाजे के कोई और रास्ता ना था। बाजिल ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो जोर से हंसा। मेरी बाहों में आने के अलावा तुम्हारे पास दूसरी कोई राह अब नहीं बची। उसकी आंखों में एक सफाक शिकारी जैसी चमक। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बाजिल ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। अभी पता चल जाएगा कि नुकसान किसके हिस्से में आएगा। उसके लहजे में दरिंदगी उतर आई थी। ये तुम औरतों की अदाएं होती हैं, कोई पके फल की तरह फौरन ही गोद में आ गिरती है, और कुछ तुम्हारी तरह फजूल के नखरे दिखा के आतिश शौक भड़काती है। और मुझे मुंह जोर जानवर का शिकार बहुत पसंद है। वो गुर्रा के बोलता हुआ शाह की तरफ लपका। रेहाब स्विमिंग पूल के पास पहुंचा तो वहां तकरीबन सन्नाटा था। वो ब्लूटूथ कान से लगाए दूसरी तरफ की सारी बातें सुन रहा था। उसका फिशार खून बढ़ रहा था और उसकी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से आगे शाह किस तरफ गई थी। उसने अंदर की तरफ जाके उस वेटर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े होटल में उसे वो वेटर कहाँ मिलता। बाजुल के मकरू अज़ाम जानने के बाद उसे पता था कि उसके पास टाइम बहुत कम है। वो तेज़ी से होटल मैनेजर के रूम में गया और उसे सारी सूरत हाल बताई। पहले तो उसने रेहाब को टरखाना चाहा, लेकिन फिर कुछ ऊंचे हवालों का नाम बताने पे वो बादल नखास्ता रेहाब को सीसीटीवी रूम में ले गया। रेहाब को लम्हा लम्हा सालों बराबर लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पलक झपकते में शाह को इस जलील शख्स की पहुंच से दूर कर दे। रेहाब को अंदेशा था कि होटल स्टाफ भी बादल से मिला हुआ होगा और इस टाइम की फुटेज ना होने ने इसके बदतरीन खदशात की तस्दीक कर दी। वो चाहता तो पुलिस बुला सकता था, लेकिन इस तरह शाह की बदनामी होने का खतरा था। रेहाब ने बाल मुट्ठियों में भींचे। उसने फिर से फुटेज पीछे की तो एक लम्हे के लिए एक वेटर हाथ में ट्रे में सिर्फ एक जूस का ग्लास ले जाता नजर आया। रेहाब चौंका। बुफे सिस्टम में सब जूसेस खुद ही जूस कॉर्नर से ले रहे थे, तो फिर ये एक गिलास लेकर किसकी मेज़ की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके फौरन बाद फुटेज खाली थी। रेहाब ने तिरछी नज़रों से पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स का जायजा लिया, और जो खुद भी फुटेज देखने की कोशिश कर रहा था। मौका गनीमत जानते हुए रेहाब ने बिजली किसी तेज़ी से गार्ड की गन छीन के मैनेजर के सर पे तान ली। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। मैनेजर घबरा गया। सर, मैं तो आपकी मदद कर रहा था, फुटेज ही नहीं है तो मैं क्या करूं। आप प्लीज़, ज़िंदगी प्यारी है तो मुझे रूम नंबर बताओ जहां तुम्हारा बाप छुप के बैठा हुआ है। रेहाब उसकी कनपट्टी पे गन का दबाव बढ़ाते हुए गुस्से से बोला तो मैनेजर रोहानसा हो गया। सर, मैं नहीं जानता। रेहाब ने बिफर के एक घोंसा उसकी नाक पे मारा तो उसके नाक से खून बह निकला। साहब, आप सही नहीं कर रहे, हम पुलिस को बुलाएगा। सारे किसी से नाबल गार्ड ने रेहाब को वार्न किया। ज़रूर बुलाओ, ताकि तुम सबको अंदर करवाऊं। होटल के नाम पे जो घिनौना कारोबार तुम लोग कर रहे हो उसका पर्दा चाक करवाऊंगा दुनिया के सामने। बुलाओ पुलिस को। रेहाब चीखा तो मैनेजर ने हथियार डाल दिए। नहीं सर, पुलिस को ना बुलाए, मैं बताता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। उसके हाथ जोड़ने पर रेहाब ने उससे तनबिया की, अगर बाहर निकल के तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं गोली मारने से दरेग नहीं करूँगा। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। कॉल की दूसरी तरफ की बातें उसकी फिक्र में लम्हा ब लम्हा इजाफा कर रही थी। वो कॉरिडोर क्रॉस करके उन कमरों की तरफ पहुंचा ही था जब फ़ोन में से
آتی گن شاٹ کی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ سالی، بازل کو اپنی طرف لپکتا دیکھ کر شاہ نے پھرتی سے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکال کے پسٹل سے اس کی ٹانگ پہ فائر کر دیا، جو ہر وقت اپنے پرس میں رکھتی تھی اور اب بھی موقع دے کے پرس سے نکال کے ہاتھ میں چھپائے کھڑی تھی۔ اتنے قریب سے نشانہ خطا ہو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ بازل نے زمین پہ گرتے ہوئے اسے چلا کے گالی دی۔ یہ ہے تمہاری اوقات بازل؟ ابروس نے حقارت سے زمین پر تڑپتے بازل پہ تھوکا، تبھی دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کے لاک کھولا تھا، بے حد پریشان سا۔ ریحاب اسے دیکھ کے بے اختیار بولا، تم ٹھیک ہو؟ یہ فائر کی آواز۔ شاہ نے دروازے سے ہٹ کے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ ایک پاگل کتے کا علاج کیا ہے۔ ریحاب نے زمین پہ گرے بازل کو اور پھر شاہ کو حیرت سے دیکھا، اور پہلے سکون اور پھر شدید غضب کی لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ اس نے بازل کو اندھادھند ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، تب ہی وہ کراہتے ہوئے بولا، تو یہ تیرا پلان تھا؟ مجھے اس کی نظروں میں گرا کے خود ہیرو بننا چاہتا تھا؟ اس نے شاہ کی طرف دیکھا۔ مجھ سے تو بڑی نفرت ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس سے مجھے یہ کمرہ بک کروا کے دیا تھا؟ اس کے کہنے پر ریحاب بھونچکا سا ہو کر شاہ کو دیکھنے لگا، جو اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ یہ بکواس کر رہا ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے دفاع کے لیے الفاظ اکٹھے نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہ کی خاموشی پہ بازل شیر ہوا، کیوں یہ پارٹی تم نے ارینج نہیں کروائی؟ اور پھر اتنے کمروں میں تم نے یہ کمرہ کیسے ڈھونڈ لیا؟ کمال کا ڈھیٹ تھا، بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر ریحاب کے لیے گھڑا کھودنے میں لگا ہوا تھا۔ میں تو تمہارا سچا عاشق ہوں، بچنا تو تمہیں اس بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے سے چاہیے۔ ریحاب بے قابو ہو کے اس پہ پل پڑا کہ شاہ نے دوسرا فائر داغا۔ گولی بازل کے کان کے پاس سے گزرتی ہوئی گئی تھی۔ کمرے میں بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ بازل نے بے اختیار اپنے آپ کو چھو کے دیکھا، اب کہ واقعی اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ شاہ اس سے 2 قدم دور رک کے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، یہ تمہارے غلیظ کردار کا تعفن ہی تھا جس کی وجہ سے تمہیں قریب بھی آنے نہیں دیتی تھی۔ اللہ نے ہر عورت کو یہ حص دی ہے کہ وہ محبت اور ہوس کا فرق مرد کی آنکھوں سے ہی بھانپ لیتی ہے۔ دل قابو میں، عقل اور آنکھیں کھلی رکھے تو تم جیسے درندوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور ہاں، آئندہ میرے راستے میں آئے تو ایک بھی گولی ضائع نہیں جانے دوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ کے باہر نکلی تو ریحاب اس پہ جھکا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم اب مجھے شاہ کے آس پاس بھی دکھے تو کوئی لحاظ نہیں برتوں گا۔ ویسے بھی یہ ساری کارروائی میرے پاس ریکارڈڈ ہے۔ تمہاری ایک اوچھی حرکت پہ یہ ریکارڈنگ وائرل ہو کر تمہارا سیاسی کریئر برباد کر دے گی۔ وہ ایک لفظ پہ زور دے کر بولا اور باہر نکل گیا۔ روم سے نکل کے اسے شاہ دور ہوٹل کے خارجی دروازے کی طرف جاتی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ شاہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب اپنے پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز پہ مڑی اور ریحاب کو دیکھ کر واپس رخ موڑ لیا۔ ریحاب اب اس کے برابر پہنچ کے سوچ رہا تھا کہ اس سے کیا کہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ متحال شاک میں تھا۔ بہرحال شاہ نے آج پھر ایک بار اسے شدید حیران کر دیا تھا۔ جی، کیا میں یہ امید رکھوں کہ اس واقعے کا ذکر آپ کسی سے نہیں کریں گے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پہ ریحاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر سب کو بتانا ہی ہوتا تو مجھے آپ کو ڈھونڈنے میں اتنی دیر نہ لگتی۔ آپ سب کچھ بھول کر بالکل بے فکر ہو جائیں، لیکن اگر اب کبھی یہ خبیث آپ کے لیے مشکل کھڑی کرے تو کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ مجھے بتائیں گی؟ ریحاب نے اسی کے انداز میں سوال لوٹایا تو شاہ نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گھر تک کا راستہ اس نے کیسے طے کیا یہ بس وہی جانتی تھی۔ ریحاب نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس کی بہادری کا بھرم نہ ٹوٹ جائے، تب ہی اسے سہولت سے منع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے راستے اس کے ہاتھ کپ کپاتے رہے تھے۔ وہ بار بار بیک ویو مرر میں دیکھ رہی تھی کہ کہیں بازل کے آدمی اس کا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ وہ رات شاہ پہ بہت بھاری تھی۔ ایک بار پھر ساری دنیا کے سامنے فولاد دکھنے والی لڑکی اب تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کمر کی بڑی بدتمیزیوں سے تنگ آ کر اس نے غصے میں کچھ دن پہلے ہی یہ پسٹل خریدی تھی اور کبھی رات کو اکیلی نکلتی تو احتیاطاً ساتھ ہی رکھ لیتی۔ بار بار یہ سوچ سامنے آتی کہ اگر آج پسٹل اس کے پاس نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا۔ اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، رو رو کے تھک گئی تھی، لیکن دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ وہ وضو کر کے اللہ کے حضور شکرانہ پڑھنے کھڑی ہو گئی اور پھر جانے کتنی ہی دیر روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت پہ رب کا شکر ادا کرتی رہی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ریحاب نے باپ سے کوئی بات چھپائی تھی۔ انہوں نے اس کو پارٹی سے غائب دیکھ کے جب کال کی تو وہ مینیجر کے روم میں تھا۔ اس نے انہیں کسی ضروری کام کا بتا کے کچھ دیر میں آنے کا کہہ دیا۔ شاہ کے گھر چلے جانے کے بعد وہ واپس پارٹی ایریا میں آ گیا تھا۔ سب لوگوں سے ملتے ملاتے اس کا پورا دھیان شاہ کی طرف تھا۔ وہ اس کے دل میں بس گئی تھی۔ بن بتائے اس کا دل ہی اندرونی کیفیات کی عکاسی کر دیتا ہے۔ شاہ اس کے سامنے بہت کمپوز تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتے وحشت و خوف کے سائے ریحاب نے واضح طور پر محسوس کیے تھے۔ سکندر صاحب نے شاہ کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے انہیں یہ کہہ کے مطمئن کر دیا
کہ اسے جلدی جانا تھا تو کھانا کھاتے ہی وہ اسے بتا کے چلی گئی تھی۔ شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن معمول کے مطابق آفس آئی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ دن تک بالکل گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جائے، نہ کسی سے ملے نہ بات کرے، لیکن گھر کے دم گھٹنے والے ماحول سے گھبرا کے آفس ہی چلی آئی۔ رحاب سے اس کی سلام دعا ہوئی تو اس کی متورم آنکھوں نے گویا گزری رات کا بھید کھول دیا تھا۔ تاہم شاہ کے خشک انداز کی وجہ سے رحاب کچھ بھی کہنے سے باز رہا اور پھر کئی دن گزر گئے۔ رحاب اس سے بات کرنے کے مناسب موقع کے تلاش میں ہی تھا، لیکن شاہ نے تو خود کو ایک ایسے ناقابل تسخیر خول میں بند کر لیا تھا کہ اب بلا ضرورت کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلے بھی بہت ملنسار یا باتونی تو تھی نہیں، اس لیے باقی سٹاف نے زیادہ توجہ نہ دی، لیکن رحاب اس رکھائی اور بے نیازی کی وجہ سے واقف تھا۔ تب ہی پریشان تھا کہ اس وقت جب وہ جیسے ساری دنیا سے ہی خفا تھی، اس کی بات کو کسی اور پیرائے میں لے جا کر مزید بدگمان نہ ہو جائے۔ 2 دن سے شاہ آفس نہیں آ رہی تھی اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے بغیر کسی اطلاع کے چھٹی کی تھی۔ رحاب سکندر صاحب کے آفس میں بیٹھا کچھ فائلز ڈسکس کر رہا تھا جب پیون نے اندر آ کر اسے ایک لفافہ دیا۔ سر، یہ میڈم شاہ کا ڈرائیور دے گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد رحاب نے لفافہ کھولا تو اس کا ریزائن دیکھ کے خاموشی سے وہ لیٹر سکندر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بھی پڑھ کے حیران ہوئے، پھر رحاب کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم دونوں کی پھر کوئی جھڑپ ہوئی ہے؟ ڈیڈ، ہم کوئی بچے ہیں کیا جو بلا وجہ لڑتے پھریں گے؟ وہ خود بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا، تبھی خفگی سے کہا، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنے اچانک ریزائن کی؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ لیو اٹ ڈیڈ، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن ان کو نوٹس پیریڈ پورا کر کے جانا چاہیے تھا۔ یہ انتہائی نان پروفیشنل رویہ ہے۔ رحاب کو جانے کی غصہ آ گیا۔ تمہیں تو شاہ سے پہلے دن سے ہی پرابلم ہے، لیکن رحاب وہ ایک قابل اور بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ سکندر صاحب اس کی طرف سے فکرمند نظر آ رہے تھے۔ رحاب نے سر جھٹک کے سامنے رکھی فائل پر نظریں مرکوز کر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یقیناً کوئی ٹھوس وجہ ہے، ورنہ شاہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ 3 دن بعد رات کا کھانا کھاتے ہوئے سکندر صاحب نے اسے مخاطب کیا تو ایک پل کو رحاب کے ہاتھ تھمے، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ اس کے فادر کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اب کہ رحاب ہاتھ روک کے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کافی کالز کی لیکن بات نہیں ہو سکی۔ پھر آج شاہ نے کال بیک کر کے بتایا کہ اس کے فادر کی حالت کافی سیریس ہے، اس کے علاوہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی اسٹیپ مدر کہاں ہے؟ وہ ان کی بات کاٹ کے بے ساختہ پوچھ بیٹھا تو انہوں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم کیسے جانتے ہو اس بارے میں؟ یہ تو صرف مجھے پتا ہے کہ شاہ کی سگی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ رحاب گڑبڑایا۔ آپ ہی نے بتایا ہوگا، ان کے بارے میں ہر خبر مجھے آپ سے ملتی ہے۔ اس کے بعد گمانے پہ انہوں نے بات جاری رکھی۔ خیر، تو شاید اس کی اسٹیپ مدر اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے۔ نہ اس نے کھل کے بتایا نہ میں نے پوچھا، لیکن کافی پریشان تھی اپنے فادر کی وجہ سے۔ معذرت بھی کر رہی تھی کہ اسے اس طرح اچانک جاب چھوڑ کے جانا پڑا۔ رحاب خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ سکندر صاحب ایک پل کو رک کے بولے، تمہارے پاس نمبر تو ہوگا، اس کا بات کر لینا، خیر خیریت پوچھ لینا اگر کسی۔ ڈیڈ، میری ان سے کبھی بھی اتنی الیک نہیں رہی کہ آفس ورک کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بات کروں، اور اب تو وہ ہماری امپلائی بھی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے انہیں کال کرنی چاہیے۔ وہ آپ سے کانٹیکٹ میں ہے، کوئی ضرورت ہوئی تو خود ہی آپ سے کہہ دیں گی۔ اور اس کے اسپاٹ لہجے میں کہنے پہ سکندر صاحب نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کچھ دن کا ورک بریک لے کر کہیں گھوم پھر آؤ، بہت چڑچڑے ہو رہے ہو آج کل، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تھوڑا نم ہوا، میں تو بس اپنا خیال بتا رہا تھا ہوں۔ چلو کھانا تو صحیح سے کھاؤ۔ وہ اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کزن کسی اور موضوع پہ بات کرنے لگے تھے۔ ستارہ کئی دن سے شرجیل صاحب پہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ جلد از جلد قمر اور شاہ کی شادی کر دے، لیکن جانے کیوں شرجیل صاحب دل سے راضی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کا وہی حال تھا کہ جب تک بچہ ضد پہ اڑا تھا تو اس کی بات نہیں مانی، اور جب بچے نے تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیے تو اب سختی کرنے سے دل احتراز برت رہا تھا۔ شاہ نے بھی خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ کے باپ پہ واضح کر دیا کہ وہ ان کی خوشی کی خاطر قمر سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ کہتے ہوئے وہ جس اذیت سے گزری تھی پہلی بار وہ کب شرجیل صاحب نے محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد وہ باریک بینی سے گھر کے ماحول کا جائزہ لینے لگے تھے۔ انہیں دیر سے ہی صحیح لیکن یہ احساس ہو رہا تھا کہ گھر کی کمانڈ ستارہ کے ہاتھ میں دے کر ان سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کی تلافی کا طریقہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ فطرتاً ایک شریف آدمی تھے اور ستارہ کی چیخ چلا کے اپنی بات منوانے کی عادت کے آگے چپ ہو جاتے تھے۔ تاہم ان گزرے دنوں میں بالآخر وہ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ان سے ہوئی غلطی کی سزا میں وہ شاہ کو حصہ دار نہیں بنائیں گے۔
اور جب انہوں نے سہولت سے ستارہ کو کمر کے لیے منع کیا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، تو وہ کسی طور پر نہیں مان رہی تھی۔ گھر میں ایک طوفان بپا تھا۔ شاہا اس سب سے بے خبر جب گھر پہنچی تو ان دونوں کی بلند آوازوں نے اس سے گھبرا کر ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ موضوع گفتگو اسی کی ذات ہے، تو وہ باپ کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا ہے پاپا؟ آپ لوگ پلیز آرام سے بات کریں، تم اپنے روم میں جاؤ۔ شرجیل صاحب نے اسے نرمی سے وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن ستارہ آڑے آ گئی۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، میں کل ہی تمہاری شادی کمر سے کروا رہی ہوں۔ اس کے کہنے پہ شاہا کا بکاسی باپ کو دیکھنے لگی۔ شاہا تم جاؤ، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے مضبوط لہجے میں یقین دلانے پہ شاہا کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن ستارہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اب جب اتنے سالوں بعد ساری دولت پہ اس کا اور اس کے بھائی کا راج ہونے والا ہے، تو اس موقع پہ ہار کے تصور نے اس کا دماغ الٹا دیا اور بنا سوچے سمجھے شاہ پہ چڑھ دوڑی۔ اس کی مرضی تو جگہ جگہ منہ مارنے کی ہے۔ میرا بھائی شرافت سے آنکھوں دیکھی مگی نگل چٹاخ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شرجیل صاحب کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کا منہ لال کر دیا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شرجیل صاحب کو دیکھ رہی تھی، جن کا چہرہ غضب و غضب سے کئی رنگ بدل رہا تھا، جبکہ شاہا سراسیمگی سے دیوار سے ٹیک لگائے بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے پہلے بھی اپنی بیٹی کو بہت دکھ دے چکا ہوں، لیکن اس کے کردار پہ اٹھنے والی ہر آواز کو میں ایسے ہی خاموش کر دوں گا۔ معافی مانگو شاہا سے۔ ستارہ نے نفرت سے مسک چہرہ لیے ان باپ بیٹی کو دیکھا۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی؟ میں تم پہ کیس کروں گی، پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی، مجھ پہ ہاتھ اٹھا کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ چوٹ کھائی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، آئندہ میں تمہیں اس گھر میں نہ دیکھوں۔ شرجیل صاحب کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ شاہا نے بے چینی سے آگے بڑھی۔ پاپا پلیز سوچ سمجھ کے بولے۔ ارے تمہارے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ ساری جوانی رول دی تمہارے بڑھاپے کے پیچھے۔ جا رہی ہوں میں، طلاق کے ساتھ حق مہر اور میرا سارا زیور بھجوا دینا، ورنہ عدالتوں میں گھسیٹ کے وہ ذلیل کروں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ وہ کف اڑا رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ! شرجیل صاحب زور سے چلائے تو وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ شرجیل صاحب نے تھکی تھکی نظروں سے متوحش سی شاہا کو دیکھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب اتنے عرصے بعد اپنے پاپا کو واپس پا کے بچوں کی طرح لپٹ گئی تھی، اور اسی رات شرجیل صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ شاہا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایمبولینس میں وہ کس ہمت سے باپ کو لے کر ہسپتال پہنچی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ انہیں فوراً ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ حالت اتنی سیریس تھی کہ ڈاکٹر نے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ شاہا کے تو خوف کے مارے جیسے آنسو بھی ٹھٹر گئے تھے۔ اس کا تو باپ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ پوری رات دعائیں مانگتی گزری، لیکن صبح تک ان کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ ان کا جسم کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے پینل سے اس کی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی سانسیں پہ اپنے باپ کو دے دے۔ وہ رات دن کا فرق بھلائے مسلسل اسپتال میں تھی، ایسے میں سے آفس کا خیال کیا آتا۔ بالآخر 3 دن بعد امید کی ایک کرن سی نظر آئی۔ دواؤں نے ان کے جسم پہ اثر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے انہیں ہوش بھی آیا تھا۔ ڈاکٹر نے شاہا کو ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ ان سے مل کے خود پہ قابو نہ رکھ سکی، پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے تسلی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے جلد ہی باہر بھیج دیا تھا۔ بہرحال اس دن کے بعد بہت آہستگی سے ان کی طبیعت بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئی تھی، تاہم وہ ICU میں ہی تھے۔ شاہا کو باپ کی صحت کی طرف سے کچھ سکون ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنا استعفیٰ بھجوایا تھا۔ وہ مسلسل باپ کے ساتھ تھی۔ جب تھکن سے بے حال ہوتی تو ICU کے باہر کرسی پہ ہی تھوڑی دیر سو لیتی، الٹا سیدھا کچھ بھی کھا پی لیتی تاکہ خود تو کھڑی رہے۔ پھر اس نے سکندر صاحب کو ساری صورتحال بتائی تھی۔ وہ واقعی ان کی بہت عزت کرتی تھی اور ان سے اپنی پریشانی شیئر کر کے اسے تھوڑی ڈھارس بھی ہوئی تھی۔ سکندر صاحب اسپتال بھی آئے تھے اور بڑی اپنائی سے شاہا کو ڈانٹا تھا کہ اس نے اتنا مشکل وقت اکیلے کاٹا، ان کو پہلے ہی کیوں نہ بتایا۔ شاہا تھکی تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ڈانٹ سنتی رہی۔ وہ اس سے وعدہ لے کر ہی ٹلے تھے کہ اب کوئی مسئلہ ہو تو انہیں فوراً کال کرے گی، اور اس بات پہ اسے پہلی بار بے اختیار ہی رحاب کا خیال آیا تھا۔ اسے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ اس نے آنا تو دور کی بات کال پہ بھی پوچھنا گوارا نہ کیا اور پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ وہ توقعات ٹوٹنے کے ڈر سے عرصہ ہوا لوگوں سے امید لگانا چھوڑ چکی تھی۔ سکندر صاحب نے کئی بار کہنے کے باوجود رحاب نے نہ تو اسے کال کی، نہ ہی اسپتال کیا تھا۔ وہ خود مانتا تھا کہ اس کا غصہ بے بنیاد تھا، بس انا کو ایک ٹھیس سی پہنچی تھی کہ شاہا نے اسے کیوں نہ بتایا۔ کیا وہ اسے بھی ناقابل اعتبار سمجھتی تھی؟ وہ یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ جب شاہا اس کے جذبوں سے واقف ہی نہیں تھی تو اسے کس حیثیت سے مشکل میں آواز دیتی۔ وہ بس ناراض بچے کی طرح دل کی آواز کو نظر انداز کیے وقت ضائع کر رہا تھا۔ اس دن سکندر صاحب زبردستی ہی اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آئے اور وہاں شاہا کی حالت دیکھ کر جیسے رحاب کی ساری خود ساختہ ناراضگی پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اس سے سرسی سی سلام دعا کر کے وہ سکندر صاحب کو پاپا کی حالت کے بارے میں بتانے لگی۔ رحاب کو نکھیوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو خود سالوں سے بیمار لگ رہی تھی۔ ملگجے کپڑے، نیند کی کمی سے آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے
تھکن اس کے پورے وجود سے آیا تھی۔ رحاب کو اس نازک لیکن بہت مضبوط لڑکی پہ بیک وقت پیار اور ترس آیا۔ سکندر صاحب کے پاس کوئی کال آئی تو وہ تھوڑی دور جا کر کال اٹینڈ کرنے لگے۔ رحاب نے اس سے ڈاکٹر کا نام وغیرہ پوچھا۔ شاہ بتانے لگی۔ تب ہی رحاب نے اسے آفر کیا، انکل اب بہتر ہے، اگر آپ چاہیں تو گھر جا کر تھوڑا ریسٹ کر لیں، میں یہاں ہوں۔ شاہ اس ریزروڈ سے آدمی سے یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ جب ہی تھوڑا ٹھٹکی، پھر اسے سہولت سے منع کر دیا۔ تھینک یو، لیکن میں ٹھیک ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ پہلی بار میں میری بات کہاں مانتی ہیں، وہ بے ساختہ ہی کہہ گیا تو شاہ نے چونک کے اسے دیکھا اور بلا ارادہ ہی ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس گھر جا کے مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، اور ویسے بھی سر مجھے اتنا ڈانٹ چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ اس کے سادگی سے کہنے پہ رحاب کو اپنا دل اس کی طرف مزید کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنی ہی بے خودی سے گھبرا کے سکندر صاحب کی طرف دیکھنے لگا جو اب بات ختم کر کے اسی طرف آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر رک کے وہ لوگ چلے آئے تھے۔ 2 ہفتے میں شرجیل صاحب ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ سکندر صاحب اکثر شاہ سے خیر خیریت لیتے رہتے تھے۔ کمپنی کو جو فورن ٹینڈر ملا تھا اس کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی اور رحاب اس پہ بری طرح مصروف تھا۔ بزنس مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا بڑھ چکا تھا کہ کسی نئے پروڈکٹ کی جگہ بنانے کے لیے کوالٹی، پروڈکشن، مارکیٹنگ سب پہ توجہ دی جا رہی تھی، لیکن ان سب کے باوجود شاہ ہمہ وقت اس کے دھیان کے ساتھ ساتھ رہتی۔ وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا، اب تک شاہ سے بات نہیں کر پایا تھا۔ شاید اس کے دل میں ایک ڈر سا تھا کہ پتہ نہیں وہ اس کی بات پہ کیا جواب دے۔ تھی تو تھوڑے الٹے دماغ کی، کہیں جھٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس پروڈکٹ لانچ کے بعد وہ سکندر صاحب سے ہی کہہ دے گا کہ وہ شرجیل صاحب سے بات کر لے۔ شرجیل صاحب نے ستارہ کو طلاق دے کے 7 حق مہر اور اتنی رقم بھجوا دی تھی کہ آئندہ انہیں کبھی اس کی شکل بھی نہ دیکھنی پڑے۔ شاہ باپ پہ گزرے جذباتی بحران کی گواہ تھی، تبھی اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے صرف باپ کو ہی وقت دے رہی تھی۔ جب ہی سکندر صاحب کے آفس ری جوائن کرنے کی پیشکش کو سہولت سے منع کر دیا تھا۔ اب شرجیل صاحب کافی بہتر تھے، آفس پہ جانا شروع کرتے تھے۔ شاہ کا جاب کا موڈ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ شرجیل صاحب نے اب پورا اختیار اسے سونپ دیا تھا کہ وہ جب وہ چاہے گی تب ہی وہ اس کی شادی کریں گے، وہ بغیر کسی دباؤ کے جیسے چاہے اپنی زندگی انجوائے کرے۔ باپ کی پہلے جیسی توجہ اور محبت نے شاہ کے گرد کھینچا، سرد مہری اور تلخ روئی کا خول جیسے توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے اب اپنا گھر پھر سے گھر لگنے لگا تھا۔ وہ ایک مال کے بک سٹور سے کچھ کتابیں خرید رہی تھی کہ اس کی ملاقات سکندر صاحب سے ہوئی۔ وہ ہمیشہ اتنی شفقت سے پیش آتے تھے کہ شاہ کو ان سے مل کے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب بھی وہ اسے شرجیل صاحب کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے اور ان کی بہتری کا سن کے ایک بار پھر اسے آفر کی، بھئی اب سب کچھ نارمل ہے تو اب دوبارہ آفس کیوں نہیں آ جاتی؟ اتنی قابل ورکر کو سب ہی بہت مس کرتے ہیں۔ ان کے کہنے پہ وہ دھیرے سے مسکرائی، سر آپ سب کے ساتھ کام کرنے کا میرا تجربہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن ابھی میں جوائن نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اگلے مہینے میں ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن جا رہی ہوں۔ سکندر صاحب بری طرح چونکے، اچھا دیٹس گڈ، پھر کچھ سوچ کے بولے، رحاب تو آؤٹ آف ٹاؤن ہے اور اکیلے کھانا کھانے میں کچھ مزہ نہیں آتا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آج لنچ میرے ساتھ کریں گی، پھر تو پتہ نہیں کب آپ سے ملاقات ہو۔ ان کے اپنائیت سے کہنے پہ شاہ ایک پل کو سوچنے لگی، اگر آپ بزی ہیں تو ارے نہیں سر، میں بس پاپا کو بتا دوں پھر چلتے ہیں۔ اوکے تو پھر آپ آج میرے ساتھ گھر پہ لنچ کریں، آپ کی کار ڈرائیور لے آئے گا۔ میں شادی کر کے رحاب کی مدر کو اسی مکان میں لے کر آیا تھا اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ سکندر صاحب اسے 100-200 گز کے چھوٹے سے گھر لے آئے تھے۔ رحاب بولا، اس سے کافی بڑا اور پوش ایریے میں ہے، لیکن میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ وہ اسے پورا گھر دکھا رہے تھے، ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پہ باتیں بھی ہو رہی تھی۔ ان کا انداز اتنا بھلا تھا کہ شاہ کو بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تب ہی کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے سکندر صاحب رک کے اسے دیکھنے لگے، آپ نے مجھ سے ایک ضروری بات تو پوچھی ہی نہیں؟ شاہ تھوڑا حیران ہوئی، کون سی سر؟ میں آپ کو لنچ کا کہہ کے لایا تھا لیکن یہاں تو کھانے کے آثار ہی نہیں۔ تو وہ ہنوز نہیں سمجھی۔ تو یہ کہ میں ایک ایڈونچر پسند شخص ہوں، مجھے اچانک خیال آیا کیوں نہ آج ہم دونوں مل کے کچھ پکائیں اور ساتھ ساتھ کھائیں۔ ان کے بچوں کی طرح شرارت سے کہنے پہ شاہ کی ہنسی نکل گئی، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ ارے میرے ہاتھ کا کھانا کھا کے بڑی بڑی شیف کو بھول جائیں گی آپ۔ انہوں نے فخر سے کالر رکڑائے تو شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ایسا کریں آپ بتائیں کیا کھائیں گے، میں بھی اتنا برا نہیں پکاتی۔ وہ حقیقتاً ان کی کمپنی کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ دال چاول، ان کے فٹ سے کہنے پہ شاہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکائے، یہ میرا پسندیدہ کھانا ہے۔ شاہ ہنس دی، ٹھیک ہے آپ مجھے بس تھوڑا سا چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر دیں۔ سکندر صاحب نے اسے مسالہ جات وغیرہ دکھائے، خود کچن کی میز پہ بیٹھ کے اس سے باتیں کرنے لگے۔ شاہ دال چڑھا چکی تھی جب سکندر صاحب اس کے پاس کسی زوم میٹنگ کی کال آنے لگی۔
وہ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کے اندر چلے گئے۔ شاہ سلاد کی سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ ڈیڈ آپ نے تو لنچ کے بعد میٹنگ کال کی ہوئی تھی، پھر اچانک کینسل کر کے یہاں کیوں بلوا لیا مجھے؟ اور آپ آج بنا کسی پلان کے یہاں کیسے آ گئے؟ رحاب آفس سے ابھی آیا تھا، مجھے پتہ چلا تھا کہ آج کل یہاں ڈاکے وغیرہ زیادہ پڑ رہے ہیں تو سوچا آ کر لاگس چیک کر لوں۔ CCTV کیمرے بھی ورک نہیں کر رہے تھے، اس لیے چکر لگا لیا۔ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو میں بھی کروا سکتا ہوں نا، وہ قدرے خفگی سے بولا تھا۔ وہ زیر لب بولے، تم پہ چھوڑتا تو کام تمام ہی ہو جاتا۔ رحاب چونکا، کیا؟ کچھ نہیں، تم ذرا یہ چیک کرو کہ سارے کیمرے صحیح کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے TV کا ریموٹ پکڑایا تو وہ صوفے سے ٹیک لگائے باری باری کمروں کے کیمرے چیک کرنے لگا کہ کچن کا منظر دیکھ کے وہ بے اختیار کھڑا ہوا۔ اس نے قریب جا کے غور سے دیکھا، وہ 100% شاہا ہی تھی جو پتیلی میں چمچ لا رہی تھی۔ وہ ہکا بکا سا باپ کی طرف مڑا جو انتہائی شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ تو شاہا، مطلب یہ یہاں کیسے؟ کوشش بہت کی کہ راز محبت بیاں نہ ہو، ممکن کہاں ہے آگ لگے اور دھواں نہ ہو۔ ان کے معنی خیزی سے شعر پڑھنے پر وہ گڑبڑایا۔ منہ پھلائے کھوئے کھوئے گھومتے پھرنے سے بہتر نہیں تھا کہ دل کی بات اس تک پہنچا دیتے؟ ہم دو لو برڈز کی اولاد محبت کے میدان میں اتنی بد سلیقہ نکلے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے منہ بنا کے کہنے پہ وہ بری طرح جھیم گیا۔ تھک گیا تم دونوں کو بات کرنے کے موقع دے کے، لیکن تم ہو کے منہ سے بھاپ بھی نہیں نکالتے ہو۔ ڈیڈ، میں آپ سے بات کرنے والا تھا، رحاب نے آہستہ سے کہا تو وہ چڑ گئے۔ ارے مجھ سے کیوں؟ اہل معاملہ سے بات کرو نا، شکر کرو میری آج ملاقات ہو گئی تو میں اسے بہانے سے گھر لے آیا، ورنہ تم تو موقع ہی ڈھونڈتے رہ جاتے۔ وہ تو اگلے مہینے لندن جا رہی ہے۔ رحاب کو جھٹکا لگا۔ واٹ؟ جی اب مزید ٹائم نہ ویسٹ کرو اور ابھی بات کرو۔ میں نے بیچاری اپنی بہو کو آتے ہی کچن میں گھسا دیا۔ رحاب کو ہنسی آ گئی۔ ڈیڈ، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور آپ نے بہو کہنا بھی شروع کر دیا؟ میں تو شروع سے ہی اس کو تمہارے حوالے سے سوچتا رہا ہوں، یاد ہے میں نے کہا تھا کچھ فیوچر پروجیکٹس اس کے حوالے کروں گا؟ انہوں نے رحاب کو شرارت سے آنکھ ماری۔ میں پہلی نظر میں ہی بھانپ گیا تھا، میرے اڑیل بیٹے کو ایسی ہی اکھڑ بیوی صحیح کر سکتی ہے۔ ان کے ہنسنے پہ رحاب انہیں شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھتے رہنا، بعد میں، ابھی جاؤ اس سے بات کرو۔ رحاب اس بات پہ سر ہلا کے آگے بڑھا اور پھر پلٹ کے TV بند کر کے ریموٹ اپنے ساتھ لے کے مڑا۔ ارے یہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ سکندر صاحب نے پکارا۔ آپ کا کیا بھروسہ کیمرے میں سب دیکھ کے پھر بعد میں میرا ریکارڈ لگاتے پھریں؟ میں ریموٹ ہی لے جا رہا ہوں، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا تو انہوں نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ رحاب بھی مسکراتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ چاول دم پہ رکھ کے جھک کے چولہے کی آنچ کم کری تھی۔ جب اپنے پیچھے قدموں کی چاپ پہ وہ سکندر صاحب کا ہی گمان کر کے مسکراتے ہوئے پلٹی تو دروازے پہ رحاب کو دیکھ کر ایک پل کو کنفیوز سی ہو گئی۔ رحاب نے ہی آگے بڑھ کر بات شروع کی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ تو باہر گئے ہوئے تھے نا؟ سکندر صاحب کی بات اور تھی، لیکن رحاب کے سامنے اپنی یہاں موجودگی اب اسے تھوڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ جب بھی بلا سوچے سمجھے پوچھ بیٹھی، آج ہی آئے ہوں لیکن آپ میری موجودگی سے پریشان ہیں تو میں پھر سے چلا جاتا ہوں۔ اس کے زیر لب مسکرا کے کہنے پہ وہ کھسیائی۔ نہیں نہیں، میں ایسے ہی کہہ گئی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کے لیے چولہے کی طرف مڑی۔ چاول تیار تھے، دال میں بگھار لگانا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو رحاب اب بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے اخلاقاً پوچھ لیا، آپ چائے پیئیں گے؟ رحاب کے اس بات میں سر ہلانے پہ اس نے ایک کپ چائے کا پانی رکھ کے ساس پین چولہے پہ چڑھایا۔ پتہ نہیں کیوں آج پہلی بار اسے رحاب کی آنکھیں کچھ بولتی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں اور لہجے میں کچھ ایسا تھا جسے شاہ نہ نظر انداز کر سکتی تھی، نہ ہی کوئی معنی پہنا رہی تھی، لیکن اب وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بگھار کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی جب اس نے اپنے عقب میں رحاب کی آواز سنی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ منظر ہمیشہ کے لیے میرے گھر کا حصہ بن سکے؟ اس کے گمبھیر لہجے میں پوچھے گئے قطعی غیر متوقع سوال پہ وہ چھری ہاتھ میں لیے پوری کی گھوم کے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بے یقین سی شکل دیکھ کر رحاب کو ہنسی آ گئی۔ آپ تو مرنے مارنے پہ اتر آئیں۔ اس کے اشارہ کرنے پہ شاہ نے جھیم کے چھری سائڈ پہ رکھی، تیار چائے نکال کے رحاب کے سامنے رکھی۔ اسے معلوم تھا کہ رحاب کی نظریں مسلسل اس کے گرد ہیں، تاہم وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی شاہ؟ میں گھر جانا چاہ رہی ہوں، آپ پلیز مجھے ڈراپ کروا دیں۔ بیٹھو۔ رحاب نے ایک دم سنجیدگی سے اپنا لہجہ بدلا تو وہ چونکی۔ جی، میں نے کہا یہاں بیٹھو اور جب تک میری بات مکمل نہ ہو تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں۔ رحاب نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ اسے ناراض نظروں سے دیکھتی بیٹھ گئی۔ رحاب نے ایک پل کو رک کے اس کا پھولا پھولا منہ دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کے کہنا شروع کیا۔ نہ تو مجھے خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے آتے ہیں، نہ ہی اپنے جذبات کی گہرائی سمجھا سکتا ہوں۔ پریکٹیکل آدمی ہوں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ تم اب مجھے اچھی لگتی ہو، کب سے پتہ نہیں کیوں نہیں معلوم۔ ہاں اتنا اندازہ ہے کہ تمہیں کئی بار خیال میں اپنے گھر میں چلتے پھرتے محسوس کیا ہے۔ جب بھی زیست کے ہم سفر کے بارے میں سوچا تو تمہارا ہی عکس دھیان کے پردے پہ ابھرا۔ شاہ کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے
بھیگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ رحاب جیسے بندے سے ایسی گفتگو کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی شروع میں اتنی جھڑپیں ہوئی تھیں، وہ حیران تھی کہ کب رحاب نے اس کے بارے میں اس انداز میں سوچنا شروع کیا۔ بہرحال وہ اس وقت اتنی نروس ہو رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رحاب کو رسپانس کیا دے، جبکہ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوا تھا۔ شروع دن سے ہی تم اپنی ذات کی مختلف خوبیوں سے مجھے چونکاتی آئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک بہت ہی کامیاب زندگی کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تاحیات تمہارے ساتھ کا خواہاں ہوں۔ بس تم میرا میت بن جاؤ۔ وہ اتنا کہہ کے رکا اور اب منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنے ہاتھوں پہ آنکھیں جمائے بیٹھی تھی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ شاہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا سن لو، میں نے سن لیا۔ اب جواب دینا تو میری مرضی ہے نا؟ تو پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ رحاب نے بے چینی سے پوچھا تو وہ قصداً بے نیازی سے بولی، میں سوچوں گی، لیکن مجھے آپ کا یہ دھونس جمانے والا انداز بالکل پسند نہیں۔ اس نے خفگی سے کہا، بھلا ایسے کوئی گن پوائنٹ پہ بھی اظہار پسندیدگی کرتا ہے؟ تم ہاں تو کرو، ایک بار محبت جتانے والا انداز دیکھ لیا تو پھر کبھی شکوہ نہیں کرو گی۔ رحاب میز پر ہاتھ رکھ کے اس کی طرف جھک کے دل آویزی سے بولا تو شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی لال ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ذرا ناراضگی سے بات کر کے اپنی گھبراہٹ چھپا لے گی، لیکن وہ اپنے ہی دام میں پھنس گئی تھی۔ رحاب نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ لائٹ اورنج کپڑوں میں اس کا کندھاری چہرہ افق پہ پھیلی شفق کا سا سما دکھا رہا تھا۔ آپ لوگ باقی لڑائی باہر گارڈن میں کر لیں تو میں یہاں کھانا کھا لوں۔ سکندر صاحب کے اچانک آن پہ شاہ بوکھلا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب یہ سارا پلان سمجھ آ رہا تھا کہ سکندر صاحب اسے یہاں کیوں لے کر آئے تھے، اور اسے اتنے ہی شرم آ رہی تھی۔ ڈیڈ، میں تو کام کی بات کر رہا تھا، آپ خود جانتے ہیں لڑائی کا شوقین کون ہے۔ رحاب کے چھڑنے پہ انہوں نے اسے ٹوکا، رحاب تم میری بیٹی کو بالکل تنگ نہیں کرو، اور جاؤ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، تمہارے سسر صاحب کسی بھی وقت یہاں پہنچتے ہوں گے۔ ان کے کہنے پہ شاہ نے ازحد حیرانی سے انہیں دیکھا۔ آپ پاپا سے مل چکے ہیں؟ مل کیا چکا ہوں، ان کی حد تک تو رشتہ بھی پکا ہے، لیکن انہوں نے فیصلے کا اختیار تمہیں سونپ دیا تھا۔ اب آج تمہاری مرضی بھی معلوم ہو چکی ہے تو دیر کس بات کی، چٹ منگنی پٹ بیاہ کیوں؟ رحاب ان کی شرارت سے کہنے پہ رحاب نے ہنستے ہوئے انہیں انگوٹھے سے وکٹری کا نشان دکھایا تو شاہ سر جھکا کے لب دانتوں میں بھینچ کے مسکراہٹ چھپانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس سے خود کو سینت کے رکھنے کے صلے میں رحاب جیسے ہم سفر کو اس کا مقدر بنا دیا تھا، اور رحاب کی کیفیت بھی اس سے کم نہ تھی کہ بالآخر وہ اسے اپنا میت بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے لب گنگنانے لگے تھے، بن جاؤ میت میرے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے فرسٹ ٹائم امی زویا کا کوئی ناول پڑھا ہے۔ بہت پیارا ناول لکھا ہوا ہے، انداز بیاں بہت اچھا ہے، انداز تحریر بہت میچور ہے، ہر ایک پہلو کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس ناول میں۔ مجھے ناول یہ بہت پسند آیا۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔